पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है। आप लोग यकीनन उससे वाकिफ़ होंगे। यकीनन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तो उसका शोर पूरे पाकिस्तान में पहुँच चुका है। एक है सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर दें आप, तो बहुत अजाब नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो गया। जैसे ही आप चीज़ों को सादगी से सामने रख कर जो कुछ मौजूद है उसको एनालाइज करते हैं तो समझ में आने लग जाता है। ये बच्ची वही है ना जो काम करने बाहर जा रही है, जो पढ़ लिख गई है, जो जाके कोई लाख 2 लाख बाहर से तनख्वाह ले रही है। इस बच्ची को जहन मौजूद है, इंटेलेक्ट मौजूद है, पढ़ लिख गई है, चीज़ें कर ली हैं, तो मैं तो इसको मान रहा हूँ। वो बच्ची ये कहे कि मैं शादी सिर्फ उस आदमी से करूँगी जो मेरे साथ जी रहा है, मेरे साथ मर रहा है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम जिएंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, उनके साथ मामला करेंगे। लेकिन अगर ये मुझे छोड़ेगा तो जो कुछ इसके बाद मैंने बनाया उसमें से मुझे 50% क्या 100% देगा। और आदमी एग्री कर लेता है। मैं कौन होता हूँ उसके अंदर बोलने वाला। मिसाल के तौर पर ये कि मेरे यहाँ बच्चे पैदा हो गए और मेरी वालदा ने वो बच्चे पाले और मेरी बीवी भी काम कर रही थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आधी जायदाद माँ को दे देनी चाहिए ना। आप उन लोगों की ज़्यादा तादाद देखेंगे जिनके यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा मारूफ के तौर पर समझी जाती है कि वो अपनी ख़वातीन से काम नहीं करवाएंगे। वो डॉक्टर बहू चाहते हैं लेकिन डॉक्टर बहू से काम करवाना नहीं चाहते। और इसी तरह से अगर आप छोटे तबके की तरफ भी जाएं तो एक शख्स अगर 25,000 रुपये महीने का इन दिनों में कमा रहा है और उसके 6 बच्चे हैं, वो कभी अपनी बीवी को अलाउ नहीं करता कि वो किसी के घर भी जाकर काम करे या कोई और काम भी। दुनिया भर में या तो कुछ हालात, कुछ वाक़यात, कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं और उनको फिर कानून में संभालने की या कोई कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ उलट होता है। हम पहले एक कानून ले आते हैं और फिर सारे समाज को उसके इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं। इसी से वो ख़राबी पैदा होती है जो इस वक्त हुई भी है। जिस वक्त आप तलाक दे देते हैं तो ये मसले दरपेश आते हैं ना, तलाक देने के दौरान में ये मसले दरपेश आ रहे होते हैं कि आपने हक महर अदा किया था, नहीं किया था, जहेज़ था, नहीं था, वापस करना है, नहीं करना, पैसे कितने थे, बच्चों की क्या होगा, मेरा क्या हो, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसे ही ये भी एक स्पेसिफ़िक मामला है, तो इसको स्पेसिफ़िकली देखा जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। बहैसियत मर्द मैं और एक ख़ातून जब ये मुआहिदा करने जा रहे हैं कि अब हम इकट्ठे रहेंगे और हम बच्चे पैदा करेंगे और उनकी तरबियत करेंगे और एक घर बनाएंगे, ये अग्रीमेंट सोली मेरे और उन खातून के दरमियान हो रहा है। ठीक, अग्रीमेंट की शक्ल क्या होनी चाहिए, इसके अंदर आप कानून साजी में अच्छा अग्रीमेंट बना सकते हैं। जैसे हम दोनों आपस में कोई मुश्तरका कारोबार करना चाहें तो गवर्नमेंट ये बताएगी कि आप स्टैम्प पेपर लेंगे, उसके ऊपर ये करेंगे, उसको अदालत में रजिस्टर कराएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सनिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है। आप लोग यकीनन उससे वाकिफ़ होंगे। यकीनन इसलिए कह रहा हूँ चूँकि अब तो उसका शोर पूरे पाकिस्तान में पहुँच चुका है। कुछ मर्दों के एहतजाज की सूरत में और कुछ औरतों के सेलिब्रेशन की मर्द तो सूरत कम से में। कम जानते हैं उसके बारे में। मेरा ख्याल है कि अगर ना जानते होते तो हम भी आज यहाँ पे इकट्ठे होकर ना बैठते। तो एक तो उस जजमेंट का लीगल एस्पेक्ट है और उसका एक माशरती पहलू भी है। हम लीगल एस्पेक्ट को तो उस तरह से नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ हद तक करेंगे भी, चूँकि लॉ का एक माशरती पहलू भी होता है, उसके कुछ माशरती असरात भी होते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ, चूँकि आप बिलखसूस ज़्यादा माशरती मामलात पे गुफ्तगू करते रहते हैं, आपकी भी गहरी नज़र रहती है, साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ को आप देखती हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि हम इस पे डिस्कस करें। सबसे पहला सवाल तो इसमें ये है कि जजमेंट का जो एक कंटेंट है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा। अगर आप उसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा वो सा तो आपको बताना चाहिए, आप वकील हैं, हम तो बेचारे मैं कानून बगैर की टाई के गली और बगैर काले कोट के इसीलिए बैठा हूँ कि मुझे वकील ना समझा हम तो जाए। कानून की गली में नहीं जाते, डरते हैं जाते हुए। नहीं कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन सिर्फ उसका जो एक, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें एक मियाँ बीवी थे। बीवी ने एक केस किया अपने मियाँ के ख़िलाफ़ कि वो शादीशुदा जब थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाई जिसे अब मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उनको कुछ जहेज़ में भी सामान मिला था। आमतौर पे हमारी अदालतों में जहेज़ के केसेस तो चलते रहते हैं। उस पे वो केस था, 2015 से ये केस चलता हुआ आ रहा था और उस पे लोअर कोर्ट से कुछ जब डिसीजंस आ गए फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो जब वो वहाँ पर चैलेंज हुआ तो वहाँ पे फिर कुछ ग्राउंड्स लिए गए ख़ातून की तरफ से कि हमने एक गाड़ी ख़रीदी और हमने मिलजुल कर ख़रीदी थी वो गाड़ी, और कुछ चीज़ें थी और उनका जहेज़ का कुछ सामान था। तो इन शॉर्ट जज साहब ने उस पर ये रिमार्क्स दिए थे कि जो औरत की हैसियत है बीइंग अ चाइल्ड केयरर और दूसरा होम मेकर के तौर पे,
यही कंसीडर कर लेनी चाहिए उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने के लिए, चाहे जाए कि वो नौकरी भी करे। नौकरी उन्होंने एक एडिशनल पहलू उसका रखा है, उसका चाइल्ड क्योंकि वो केयर खातून नौकरी कर भी रही थी। उन्होंने तो इसी बुनियाद पे इसको उठाया था, लेकिन जज साहब ने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया और कुछ जो वेस्टर्न, मैं से वेस्टर्न इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि उन ममालिक में ये लॉज पहले से बन चुके हैं। वैसे तो लॉ एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन सोसाइटीज़ के साथ भी उसका गहरा ताल्लुक होता है। तो उस पे जो उनके ये 2 रिमार्क्स थे जो उन्होंने ग्राउंड लिया है औरत को या बीवी को, बीवी को मर्द की डेथ की सूरत में या तलाक की सूरत में कि उसे 50% वो हिस्सा मिल जाए। तो उसकी ये 2 ग्राउंड्स हैं। तो यही उसका माशरती पहलू भी है कि क्या ये कानून अगर इस तरह से बन जाता है बाद अज़ां, एक तो स्पेसिफिक इस केस में उन्होंने तो ये डायरेक्शन दे दी है लोअर कोर्ट को, क्या वो फैसला इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज़ को प्रेसिडेंट के तौर पर भी सेट कर दिया है कि आइंदा भी ऐसा होगा, और सिफारिशात भी भेज दी हैं पार्लियामेंट को कि वो इस तरह के लॉज बनाएं, कानून साजी करें और निकाह नामा में भी इसकी क्लॉजेज ऐड करते हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जिसके अंदर अब हमें इस चीज़ को ही डिस्कस करना है कि क्या हमारा समाज इस नहज पर पहुंच गया है कि अब हमें इस तरह के लॉज की ज़रूरत है, और ये जो ग्राउंड जज साहब ने लिया है क्या वो ग्राउंड ठीक है। तो इसके गिर्द फिर हमारी सारी की सारी गुफ्तगू घूमेगी। अच्छा, इसमें जो आपने कानूनी चीज़ अभी कही ना, उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको अलग से हाईलाइट करना चाहिए। एक तो ये कि वो खातून ख़ुद वर्किंग हैं और उनका क्लेम ही ये है कि वो साथ साथ काम भी करती रही हैं, ये एक बड़ा क्लेम है। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो जायदाद में हिस्सा वो मांग रही हैं, उसमें भी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया वगैरह पे ये कन्फ्यूजन है कि शायद सारी जायदाद की बात हो रही है, वहाँ वो उस शादी के बाद जो कुछ उन्होंने बनाया है, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, एग्जैक्टली, यानी वो उसके बाद है जो कुछ, तो ये तो कानून की बात है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अगर हम शुरू में ही डिस्कस कर लें तो मेरा ख्याल है कि उससे फिर हमारा रुख तय हो जाएगा। दुनिया भर में या तो कुछ हालात, कुछ वाक़यात, कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं और उनको फिर कानून में संभालने की या कोई कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ उलट होता है, हम पहले एक कानून ले आते हैं और फिर सारे समाज को उसके इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं। इसी से वो ख़राबी पैदा होती है जो इस वक्त हुई भी है, यानी उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है, उससे ये समझ में नहीं आता कि ये कानून करेगा क्या, बात किधर जाएगी, मसाइल क्या पैदा हो जाएंगे, क्या कुछ चला जाएगा, क्या कुछ आ जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। क्या कोई ऐसा मसला पैदा हो गया है? मुझे नहीं लगता। उसकी मैं वजूहात बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अच्छा, ये वैसे एक चीज़ ऐसी है जिस पे आपको लाजमी गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर आप देखें कि जो ख़वातीन इस वक्त अब लाहौर जैसे शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में, या जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पर तो ख़वातीन बाहर काम करती हुई नज़र भी आती हैं, और यहाँ से लगता है कि जो सोशल सेटिंग इन बड़े शहरों की है वो मुताबिकत रखती है वेस्टर्न कंट्रीज़ से। तो क्या इन बड़े शहरों की हद तक ये कानून आपको ठीक नहीं लगता? अच्छा शाज़मान, देखें, पहले इसको ना अलग करें। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ 70-80% घर जो बनते हैं, ख़ानदान बनते हैं, उनमें बेचारे वो गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, जायदाद होती कोई नहीं है। तो ये तो ज़्यादा बड़ा मसला वहाँ पे है जहाँ कुछ मौजूद होता है। दूसरा ये कि हम लोग जब शहरों को भी देखते हैं ना, मिसाल के तौर पर हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो आप लाहौर को अगर नहर के इधर देखें और नहर के उधर देखें तो 2 मुख्तलिफ लाहौर हैं। तो ये कह देना भी कि पूरे लाहौर में मिजाज बदल गया है और सारी ख़वातीन काम करने लग गई हैं और वो बाकायदा इसके अंदर सपोर्टिव हो गई हैं, ये बात भी थोड़ी सी मुबालगा आराई में आ जाएगी। लेकिन हम इससे पहले कि हम इसको देखें, हमें ये देखना चाहिए कि वो जो मैंने शुरू में बात कही थी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम पहले इसको देखें कि प्रॉब्लम पैदा हुआ है, यानी हमने किस चीज़ को एड्रेस किया। एक खातून गई हैं, उनका एक स्पेसिफ़िक मामला है, उस स्पेसिफ़िक मामले के अंदर हो सकता है कि जज साहब ये कहते हैं 90% दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसकी अगर वो प्रूव करती, अगर वो प्रूव कर दें कि भाई ये सब कुछ ही मैंने बनाया, मिसाल के तौर पर, और जज साहब एक स्पेसिफ़िक मामले के अंदर, एक स्पेसिफ़िक केस के अंदर खड़े हुए किसी मामले को देखते हैं और वो ये अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन उनका तो ग्राउंड ही हो रहा है ना, उन्होंने इस चीज़ को ग्राउंड नहीं लिया कि वो नौकरी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, ग्राउंड लिया बच्चे उसको चाइल्ड केयर के तौर पे और औरत को होम मेकर के नहीं। शाज़मान, ये जज साहब का ग्राउंड है ना, मैं इस वक्त बात और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक प्ली आई है आपके पास, उन्होंने एक ग्राउंड लिया है ना, उन खातून की अपनी ग्राउंड क्या है? वो तो असल में यहाँ से आई हैं
کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, مجھے طلاق ہو گئی ہے. اس عرصے میں جب تک ہم شادی میں رہے ہیں اس وقت میں بھی کام کر رہی تھی اور میں ساتھ میں گھر بھی دیکھ رہی تھی, بچے بھی دیکھ رہی تھی. اس دوران میں ہم نے کچھ پراپرٹی بنائی ہے, کوئی گاڑی بنائی ہے, کوئی اور چیز بنائی ہے, یہ اب میرے پاس آنی چاہیے یا مجھے اس میں سے حصہ ملنا چاہیے. میں اس پہ کیٹیگوریکلی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں 2 گراؤنڈز وہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں, ایک جس پہ آپ ایمفسائز کر رہے ہیں اور ایک وہ بات ہے جس کو جج صاحب نے ایمفسائز نہیں, کیا. میں ابھی ایمفسائز نہیں کر رہا, نہیں, میں پہلے 2 کہہ رہا باتیں تو ہوں. سن لیں. ایک ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ لی ہے, وہ گراؤنڈ اس نہیں کو انہوں نے ایسے لی بول کہ دو نا, عورت ایک نوکری جج کر صاحب رہی نے تھی. گراؤنڈ لی ہے اور ایک وہ ہے جو پلی لے کے آئی گئی ہے ان کے پاس. 2 چیزیں یہ ہیں 2 نا. چیزیں ٹھیک ہے, اب صحیح میں ہاں. اسی لیے اس طرف جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابھی اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چائلڈ کیئرر اور ہوم میکر والا معاملہ ہے نا, آئیں گے اس پہ, یہ بہت سینسٹیو ہے اس وقت دنیا میں. اسی کے اوپر ساری کی ساری بالکل ٹھیک ہے, ڈیبیٹس ہو رہی آئیں ہیں. گے. ابھی فی الحال تو پہلے جو ہم نے پہلا پریمیسز رکھا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں نا, تاکہ ہم پہلے ہمارا رخ طے ہو جائے. میں تو اس وقت یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات کہ ہمارے ہاں کوئی حالات, کوئی واقعات, کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, ہمارے ہاں اوور آل بڑی تعداد میں لوگوں نے ایسے ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد اب کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی قانونی مسئلہ لے کر گئے ہیں, کوئی قانونی مسئلہ سالو کرانے کے لیے گئے ہیں. یہ 2 شکلیں ہی ہو سکتی ہیں. میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا اس وقت جب آپ نے بیچ میں بات کر رہے تھے آپ, پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو ہیں ہمارے دیہی علاقے, وہاں تو ابھی وہ والا مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں, جو جج صاحب نے کہا ہے, وہ تو موجود ہے, یعنی اس کی گراؤنڈز موجود ہیں. لیکن جب ہم شہروں کی طرف آ جاتے ہیں تو شہروں میں خود بھی ڈویژنز ہیں. میں نے آپ کو یہ مثال دی ابھی پیچھے کہ لاہور میں اگر آپ نہر کو ڈیوائیڈر مان لیں تو ایک نہر کے اس طرف کا ایریا ہے اور ایک نہر کے اس طرف کا ایریا ہے. لاہور بالکل ڈیوائیڈڈ ہے اگر آپ غور کریں, یعنی یہ آپ اس کو یوں کہہ لیں گے نیو لاہور اور اولڈ لاہور کے درمیان ہم بیٹھے ہیں. اس سچویشن کے اندر جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے حالات پیدا ہو گئے, آپ نے جاب کرنی شروع کر دی, آپ نے بچے بھی سنبھالنے شروع کر دی, یہ سب کچھ ہو گیا. اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو ایک اسپیسیفک مسئلہ پیش آ گیا ہے. آپ اس اسپیسیفک مسئلے کو لے کر چلے گئے اور یہ دنیا بھر میں آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی, پاکستان میں بھی اجازت ہوگی. آپ کے درمیان ایک کانفلکٹ ہو گیا ہے آپ کے شوہر کے ساتھ, آپ گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ہم نے طلاق لے لی ہے, اس میں میری یہ کچھ ضرورتیں ہیں, کچھ مسائل ہیں, کچھ حق ہے جو مجھے ملنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ خود وکیل ہیں, جس وقت آپ طلاق دے دیتے ہیں تو یہ مسئلے درپیش آتے ہیں نا, طلاق دینے کے دوران میں یہ مسئلے درپیش آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے حق مہر ادا کیا تھا, نہیں کیا تھا, جہیز تھا, نہیں تھا, واپس کرنا ہے, نہیں کرنا, پیسے کتنے تھے, بچوں کی کیئر کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی یہ بھی ایک اسپیسیفک معاملہ ہے. تو اس کو اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا, یعنی اس لحاظ سے کہ ایک اسپیسیفک ایشو پیدا ہوا ہے, جج صاحب بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کے ان خاتون کو بھی سنا, اس مرد کو بھی سنا, ان کے حالات دیکھے, واقعات دیکھے, ان کے معاملات دیکھے. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو اسپیسیفک کیس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور لیکن اسپیسیفک کیس میں اگر جو ان کی پلی ہے جو خاتون نے لی تھی اگر وہیں تک رہا جاتا تو. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ یہی والی بات ایک خاتون آتی ہیں اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ میں فلاں شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ مجھے طلاق دے گا تو مجھے اپنی 50% کیا میں کہتا ہوں 90% جائیداد دے گا, 100% جائیداد دے آپ گا, کو نہیں اعتراض اور اس میں طے کر لیتے ہیں اور وہ بندہ مان جاتا ہے اس پر کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو یعنی وہ لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو کیا کرے گا قاضی, وہ والا معاملہ ہے. میرا اس میں ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ اسپیسیفک معاملات ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. جیسے آپ غور کریں تو آپ حق مہر پہ اعتراض نہیں کر سکتے نا. ایک خاتون کہتی ہے مجھے 50 کروڑ روپے حق مہر چاہیے, اور ایک خاتون کہتی ہے میں 50 روپے میں بھی تیار ہوں, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں نا کہ ان کو گائیڈ کروں, ان کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس میں یہ مسئلہ ہوگا, فلاں مسئلہ ہوگا, آپ کو یہ یعنی کم لیں گی تو یہ ایشو ہو جائے گا, زیادہ لیں گی تو ایشو ہے. اچھا, میں یہاں پر روک کے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ 2 لوگوں کا باہمی رضامندی سے اس طرح سے طے پایا جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں, اور اگر یہ جنرلی لیا جائے کہ اب ایک ہے کہ 2 پارٹیز کو اسٹیٹ نے یہ آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنے شادی کا کانٹریکٹ کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ اس کے اندر کچھ چیزیں طے کر دیتی ہے کہ یہ 50% پراپرٹی جو مرد ہے وہ عورت کو دے گا ہی دے گا, چونکہ وہ میٹریمونیل پراپرٹی ہے اور وہ دونوں مل کر بناتے ہیں. کس بیس پر مل کر بناتے ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میں پہلے تو یہ بات یہاں پہ رکھنا چاہوں گی کہ آج میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ان نیریٹیوز کو یا ان پرسپیکٹیوز کو جو اس انسیڈنٹ کے بعد ہماری سوسائٹی میں بہت
زیادہ جو خواتین کی سائڈ ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کی، اور وہ دے ور ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ اس کی وجہ سے جو وہ سوچتی ہیں وہ چیز سامنے آئے. تو پہلے تو میں یہاں پہ وہ بات رکھنا چاہوں گی، اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اس سوال سے پہلے تھوڑا سا ہم اگر پیچھے چلے جائیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سوال کی بھی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لا پاس ہو گیا، یا پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے اندر آپ ایک ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں کہ میرا یہ رائٹ ہوگا تمہارا یہ رائٹ ہوگا. سو ریپرزینٹنگ دا ویمن سائڈ، اگر ہم 1947 سے ہی اس بات کو لے کر چلیں، کیونکہ ہم اس سے پیچھے نہیں جاتے، اسی وقت کو لے کر جیسے پاکستان بنا اور کس طرح سے عورتوں کا اس وقت کیا پوزیشن تھی سوسائٹی کے اندر، کاغذ پر رائٹس کا ہونا اور حقیقت میں ان کے ساتھ جو اسٹرگل وہ کرتی رہی ہیں پورے اس ڈیوریشن کے اندر سے، اس کو میرے خیال سے ادھر ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے اپنی بات کو بلڈ کرنے کے لیے. اچھا، ہم میرا خیال ہے اس طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے اس والے مسئلے کو سلجھا لیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہم پہلے اگر یہ بات کر لیں تو زیادہ لیکن اس میں یعنی کیونکہ وہ تو ہم دیکھیں گے نا کہ بیک گراؤنڈ میں کیا. لیکن میں صرف اس حد تک آپ کی اوپینین چاہ رہا ہوں کہ یہ تو دو لوگوں کا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یا آپ کریں گے اعتراض اس میں، یا آپ چاہتی ہیں کہ اسی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اعتراض؟ ٹھیک ہے جی، مجھے لگ رہا ہے کہ اعتراض ایک یہ ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کا جو سوال ہے نا اس کے جواب میں میں وہ سارے پرسپیکٹیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو کہ آپ کو خود بخود جواب کے طور پر مل جائیں گے، جو کہ آپ پہلے وہ ساری بات رکھ لیں. اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم اس پہلو میں یہاں تک آئے نا کہ جب دو لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ہے یا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی ذی شعور آدمی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. عورت کو نوکری کرنی ہے یا اسے گھر کا کام بھی نہیں کرنا. اچھا، آپ نے کیونکہ ان سے سوال کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. اس میں ایک بڑا اہم جملہ آپ نے بولا، اور میں یہ اسی لیے کہتا ہوں یہ کہ وکیلوں کی جو یہ ہے نا کہانیاں، اس کو ایڈریس کر دینا چاہیے. آپ نے اس میں کہا کہ کیا یہ اختیار نہیں ہے ریاست کے پاس کہ وہ کچھ چیزوں میں قانون سازی کر دے. مثال کے طور پر یہ کہ ریاست یہ قانون سازی کر دے کہ وہ نکاح نامے کے اندر ابھی بھی موجود ہے یہ کہ آپ کچھ لکھوانا چاہیں تو لکھ لیں، لیکن اس کو اسپیسیفک کر دے کہ بھئی آپ طلاق کی شکل میں یا طلاق کی صورت میں آپ کیا چیزیں ہیں جس کی ڈیمانڈ ادھر سے رکھتے ہیں ادھر سے رکھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ بات کہ اس کے اندر لکھا کیا جائے گا یہ اگریمنٹ کرنے والا طے کرے گا. دیکھیں بالکل ایسے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ آپ جب بھی شراکت داری کریں گے تو 50-50 ہی ہوگی، ہاں تو اعتراض تو ہوگا، اعتراض ہوگا نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں شراکت داری کے قوانین یہ ہیں، لیکن یہ اصول ہیں، ایسے اگریمنٹ ہوگا. عدالت نے ایکسپلائٹیشن تو روکنی ہے نا. آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اسی لاہور کو لیں جو نہر کے اس طرف ہے، آپ دوسرے لاہور کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جو دوسرے والا لاہور ہے نا، اگر آپ اس سائڈ پہ آئیں وہاں پر دیکھیں خواتین کو جو کوئی حقوق اگر ان کے طے ہوئے بھی ہوئے ان کو تو وہ بھی نہیں مل رہے. ابھی جائیں اگر گے اس ججمنٹ کی صورت میں انہیں آپ مجھے اگر تھوڑا سا موقع دیں ہم ادھر چلے جائیں گے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عورت کی سیکیورٹی پہ اچھا خاصا ہم ادھر سب چیزوں پر جائیں گے. ہم یہ بات کریں گے کہ عورت کی سیکیورٹی کا مسئلہ کیا ہے، عورت کو سیکیورٹی کے مسائل کیا درپیش ہیں پاکستان میں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو واقعی میں ایڈریس ہونا چاہیے، سب جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں پہلے اصول میں ایک بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قانون جب بنے گا، کوئی بھی قانون بنتا ہے، مثال کے طور پر یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ مجھے حکومت یہ کہے کہ آپ روز صبح 7 بجے اٹھیں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے کمرے میں سوتا ہوں، اپنے کمرے میں اٹھتا ہوں، اپنے کمرے میں آپ مجھے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آفس صبح 7 بجے لگے گا. تو اب دیکھیں اس کا رخ کیا ہے کہ قانون کب بنے گا، کیسے بنے گا، یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ میری زندگی کے اندر قانون بنا ہی نہیں سکتے نا. آپ میری زندگی میں قانون کیسے آپ مجھے میری تربیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے یہ اتنے سالوں دہائیوں اس کی مہم چلائی کہ بچے 2 ہی اچھے، تو قانون بنائے نا کہ 2 ہی پیدا کرو گے، تیسرے کے اوپر جرمانہ کر دیں گے تمہیں. میری ذاتی زندگی آپ کے قانون سے ماورا رہے گی ان معاملات میں جس میں یا میں کوئی نقص امن کا مرتکب ہو رہا ہوں، کسی جگہ میں لوگوں کے حقوق میں مدخل ہو رہا ہوں، یا کہیں پر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں گورنمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرتی تو پرابلم ہو جائے گا. میری ذاتی زندگی میں ریاست ذاتی زندگی میں تو دخل اندازی نہیں کرتی. یعنی مثال کے طور پر آپ کو اپنی صحت ٹھیک رکھنی چاہیے اور قانون یہ بنا دیا جائے کہ کیونکہ انسان کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے لہٰذا وہ دن میں صرف 1 کھانا کھائے گا.
یہ نہیں بنایا جا سکتا نا، یہ انسان سے متعلق قانون ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر مہم چلائیں، آپ اویئرنیس پیدا کریں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں. جیسے مثال کے طور پر جب آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں تمباکو نوشی کے اوپر جب مہم چلی اور اس پہ قوانین بنے تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ پیسو اسموکنگ پرابلم بن رہی ہے جس سے دوسرے کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ اصول آپ کا میرا خیال ہے کافی حد تک واضح ہو گیا، آپ نے اس کو سامنے رکھ ایک دیا ہے. سیکنڈ، جب تک مسئلہ یہ تھا کہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ اویئرنیس دے رہے تھے، آپ سگریٹ کی پیکٹ کے اوپر بھیانک تصویریں ڈال رہے تھے، آپ ایڈز چلا رہے تھے، آپ مجھے بتا رہے تھے اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ میں پی رہا ہوں اور آپ کے لیے پرابلم بنا ہے تو اب آپ نے اس پہ قانون سازی کر دی ہے. آپ یہ کہتے ہیں پبلک پلیس پر نہیں پئیں گے، آپ ہوٹل میں نہیں پئیں گے، یہ سب کچھ کیا نا آپ ٹھیک نے. ہے، فیئر انف. تو پھر سوال یہ ہونا چاہیے کہ قانون سازی جو ہے وہ کرنی چاہیے، وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہونا چاہیے، میں اس پہ زیادہ کاؤنٹر کر بھی نہیں سکتا چونکہ میں خود بھی اس بات سے متفق ہوں کہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. ذاتی معاملات میں ریاست انٹرفیئر نہیں کر سکتی، یہ تو پوری دنیا کا نہیں. اب اس کو مانا اصل میں ہوا جوڑنا ہے میں نے. اصول ہے. اب دو سچویشنز پیدا ہو گئیں. ایک یہ کہ ایک اسپیسیفک مسئلہ ہے، دو لوگوں کے درمیان مسئلہ ہے، جیسے میرے آپ کے درمیان ایک شراکت داری ہو اور ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو ظاہر ہے عدالت میں جائیں گے اور عدالت اب ہمارے اندر انٹرفیئر نہیں کر رہی، ہم عدالت کے پاس سول ڈسپیوٹ ہوگا نا، سول کرمنل تو نہیں ڈسپیوٹ. ہوگا. ایگزیکٹلی. ایک یہ معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عدالت کے پاس آپ نہیں گئے فرض کریں، اور اب عدالت نے کوئی اور فیصلہ سنتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ یار یہ بھی ایک معاملہ ہے جس کو ٹیکل کرنا جو چاہیے، پبلک امپورٹنس کا. تو جج صاحب نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ دے کر یہ کہا کہ اس کو ہم پارلیمنٹ کو سفارش کے طور پر بھیج رہے ہیں، پارلیمنٹ اس پہ گفتگو کرے، بات کرے، اس کے اوپر جو بھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن اس کو ظاہرہ پارلیمنٹ یہ دیکھے گی نا کہ اس کی ڈومین کیا ہے، ہمیں اس میں جانا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے، اگر اس کو قانون کی شکل دینی ہے تو کیا دینی ہے. تو یہ دو چیزیں بھی الگ کر لیں. اب آئیں آپ اس کو جوڑتے کہاں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں اور ایک خاتون، آپ بحیثیت مرد میں اور ایک خاتون جب یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم اکٹھے رہیں گے اور ہم بچے پیدا کریں گے اور ان کی تربیت کریں گے اور ایک گھر بنائیں گے، یہ اگریمنٹ سولی میرے اور ان خاتون کے درمیان ہو رہا ہے. ٹھیک. اگریمنٹ کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر آپ قانون سازی میں اچھا اگریمنٹ بنا سکتے ہیں. جیسے ہم دونوں آپس میں کوئی مشترکہ کاروبار کرنا چاہیں تو گورنمنٹ یہ بتائے گی کہ آپ سٹیمپ پیپر لیں گے، اس کے اوپر یہ کریں گے، اس کو عدالت میں رجسٹر کرائیں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ آپ نے اس کے اندر مینڈیٹری کلازز ہوتی ہیں وہ رہیں گی، جیسے نکاح نامہ ظاہر بھی ہیں، نکاح نامہ اور کہیں پہ آپ کو آزاد بھی چھوڑ دیا مثال کے طور پر گورنمنٹ یہ تو نہیں کر سکتی کہ آپ اس میں آپ کا دل کرے تو اپنا نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں، دل کرے تو نہ لکھیں. نہیں، وہ کچھ مینڈیٹری چیزیں ہیں جو میرے حقوق سے تعلق نہیں رکھتی، وہ اس اگریمنٹ کی ضرورت ہے، اس اگریمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ دو چیزیں الگ ہو گئیں. اب میں اس کو جوڑ اصل میں یہاں سے رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوور آل یہ کام ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں اپنے معاشرے پورے کے پورے کو ایک سائڈ سے دیکھنا شروع کر رہا ہوں. تو اب پھر دوسرے حالات بھی تبدیل کرنے پڑیں گے مجھے. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. لیکن اگر میں اس کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تو پھر پرابلم یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو گھر بھی دیکھ رہی ہیں، جو جاب بھی کر رہی ہیں، جن کے ہاں یہ مسئلے بھی درپیش ہیں اور ان کو بہت زیادتی کر کے طلاق بھی دے دی گئی ہے، ان کے حقوق بھی پورے نہیں کیے جا رہے، ان کو بچوں کے اخراجات نہیں دیے جا رہے، تو اس طرح کے معاملات میں ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ 1 سے 2 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. آپ خود غور کریں، 2015 کے کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے 2026 میں. ابھی بھی یہ کیس ریمانڈ ہوا ہے بیک ٹو دی فیملی کورٹ. ایگزیکٹلی. تو اگر 10 سے 12 سال اتنے تو ہو سکتا ہے ان کی شادی نہ رہی ہو. یہ تو خیر جب آپ خاندانی معاملات کو لے جاتے ہیں عدالتوں میں، دیکھیں ہم کیا ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کبھی معاملات ہوں، خود ہمارا مذہب کیا ریکمینڈ کرے گا. آپ کے ہاں کوئی اختلاف ہے، بڑوں کو بٹھا لیں، بوڑھوں کو بٹھا لیں. بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. مجھے 1-2 باتیں اس میں مزید آپ سے کلیریفیکیشن چاہیے. یہ جو آپ نے اصول قائم کیا، اصول اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو اپنا اصول واضح کیا اس کے اندر آپ کسی کی حق تلفی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، اس چیز میں تو آپ ریاست کا حق سمجھتے ہیں نا کہ قانون سازی کرے گا. صرف آپ اسپیسیفک ہو جائے گا نا. اس بات کا مجھے جواب دے دیجئے کہ یہ جو انہوں نے ایک جنرل ریمارک دیا ہے، میں اس کو نکال رہا ہوں اس اسپیسیفک سینیریو سے. کچھ چیزیں ہیں نا جہاں پر ریاست آپ کو باؤنڈ کرے گی اور جنرلی باؤنڈ کرے گی کہ یہاں پر آپ نے ریاست کی ہی بات ماننی. یہاں پر جو ریاست باؤنڈ کر رہی ہے کہ آپ نے 50% دینا ہے، اور اس کی دلیل میں وہی ایکسپلائٹیشن اور اس کی دلیل میں وہی حق تلفی، وہی چیزیں وہ رکھ کر اس چیز
पे कानून साजी करनी चाह रही है। अगर आप इस पे कमेंट कर दें कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि वाकईतन मैं ये इस तरफ अभी बाद में इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो जाना रही चाह है रहा या था, नहीं हो रही, तो मैं फिर हमारे ये हाँ, वाला मैं जो टॉपिक है इसलिए ये कवर हो जाएगा नहीं, इससे। मैं इसमें बाद में इसलिए जाना चाह रहा था कि इसका एक बैकग्राउंड है। असल में मैंने जो पहली बात कही है ना, मैं अपनी पूरी गुफ्तगू का आप देखिएगा मैं उसी से जोड़ता चला जाऊँगा। वो पहली बुनियादी बात है। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि इसमें फिर मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि हमारा मुआशरा क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारी मुआशरत क्या है, हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन और मर्दों के दरमियान कामों की तकसीम कैसे होती है, हमारा घर कैसे चल रहा होता है। फिर ये कि हम एक मज़हबी मुआशरा हैं, यानी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना जड़ें हैं मज़हब के साथ जुड़ी हुई, फ़ेथ के साथ जुड़ी हुई। उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ खड़ी हुई होती हैं। आपको पता है मैं एक कॉमन मैन के तौर पे कभी उस फील्ड में नहीं जाता, लेकिन मैं मुआशरती सतह पे तो चीज़ों को देखता हूँ। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि उसको फिर हम बैकग्राउंड से लेंगे पहले। अगर चले, मेरा ख्याल है इस हद तक हाँ, बात वाज़ेह होगी और हमारा हम इस पे वापस आ टाइम जाएंगे। भी ख़त्म हो रहा है, तो फिर हम ये जो अगली बात है फिर अगले एपिसोड में कर लेते हैं, ताकि क्यूरोसिटी रहे, लोग यहाँ तक तो देखें, अगली चीज़ फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, वेलकम बैक जवाद साहब, वेलकम बैक सनिया साहिबा। पिछला एपिसोड तो हमारा काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर फिर हमने उसे रोका है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हमारी रिवायत क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हमारा समाज क्या है और हमारे यहाँ रिवायतें किस तरह से डेवलप हुई हैं, हमारा उर्फ़ क्या था, ये सब की सब चीज़ें, मेरा ख्याल है आपने वो 1947 का जिक्र किया था, तो अगर आप इससे भी वहाँ पीछे से जाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ से कहानी शुरू करते वहाँ से हैं। कहानी शुरू करें, जो पर्सपेक्टिव आपके हैं अगर आप वो बयान कर दें तो उसके बाद फिर हम इनकी बात ले लेंगे, ताकि फिर हम इस नुक्ते को, इन सारी बातों को उसी नुक्ते के साथ जोड़ सकें जो इन्होंने शुरू में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। नहीं, मैं चाहूँगी कि हम 1947 से ही अपनी बात को शुरू करें और ज़्यादा मिक्सअप ना करें, फिर वो कहने वाले ये ना कह सकें कि ये बोरोड है नैरेटिव। तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। ये आपको कहा है उन्होंने। 1947 के बाद से ही अगर हम देखें कि औरतों की सोसाइटी के अंदर एक वो जो टग ऑफ वॉर चल रही थी कि उन्होंने पेपर पे जो उनके राइट्स हैं उससे और जो रियलिटी में वो स्ट्रगल्स फेस कर रही हैं उसके बीच में जो उनकी एक टग ऑफ वॉर चल रही थी और उनको ये स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो वी कैन सी कि फ़ातिमा जिन्ना जो हैं उनकी और जो हमारी फ़र्स्ट लेडी हैं राना लियाकत अली, जो उन्होंने एक एफ़र्ट किया और कंट्रीब्यूशन की कि वो सोसाइटी के अंदर भी ख़वातीन जो हैं उनको उनके राइट्स मिले, वो आगे आएँ, पॉलिटिक्स के अंदर भी आएँ, एजुकेशन के अंदर भी उन्होंने बहुत एम्फसाइज़ किया इस चीज़ के ऊपर। बट आई थिंक थिंग्स चेंज जब हुदूद ऑर्डिनेंस और लॉ ऑफ एविडेंस जो है उसके आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक आम इंसान के लिए कोई जेंडर की इसमें हद नहीं है, मतलब कि आप किसी भी इंसान के लिए उसकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा जो है वो अहम होती है, और अगर वही आपकी सेफ्टी नहीं मेंटेन हो रही और वहाँ पे आप सेफ़ नहीं है तो फिर एवरीथिंग बिकम्स सेकेंडरी। सो बिकॉज ऑफ दीज टू लॉज ये एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया कि अब आपने अगर ये बात साबित करनी है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो अब आपने गवाह लेकर आने, और वो आपको पता है इट्स ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल कि आप वो गवाह ला के खड़े करें और ये बात को साबित करें। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर आपको ज़िना की कैटेगरी में डाल दिया जाता था और फिर ज़ाहिर है आप सज़ा के लिए खड़े हों, अब आप अकाउंटेबल हैं उस चीज़ के लिए। तो वहाँ से एक बीज बोया गया और वो था खामोशी का बीज कि आपने बात नहीं करनी और आपके ज़्यादती हुई है और अब आप अपना हक़ नहीं मांग सकते, बिकॉज़ ये एक बैरियर की तरह सामने आया। और फिर इट वेंट ऑन आगे, जब आप इनहेरिटेंस की बात करें, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डिवोर्स को लेके बात हो रही है, या फिर आपकी कोई बेसिक राइट्स हैं, आप हरास हो रहे हैं, आप देखेंगे हार्डली ख़वातीन जो हैं वो रिपोर्ट भी नहीं करती इस चीज़ के बारे में, आपको रेप केसेस के बारे में भी नहीं इस रिपोर्ट करती हैं। एजुकेशन के लिए भी अभी बड़े रिसेंटली आप देखें कि जो ख़वातीन की एजुकेशन को लेके सारी एक हमारी एफ़र्ट चली है या लोगों ने, एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने ये एक एफ़र्ट की है, ये भी बहुत रीसेंट है, इट वाज नॉट देयर बिफोर। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स फेमिनिज़म भी बीच में आ गया और वो भी मर्ज इन हो गया, और फिर एक बहुत बड़ी वेव निकली कि आप औरतें खड़ी हों अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ मांगें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को जब हम आगे लेके चलते हैं तो जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आ रहा है इस सिचुएशन को लेकर ख़वातीन की साइड से, वो ये आ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि आप जब हमें
خدا نے رائٹس دیے, عورتوں کے حقوق ہیں, اور ہم بڑا ووکلی کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو رائٹس دیے ہیں, عورتوں کی رائٹس ہیں, تو وہ سوسائٹی نے لینے نہیں دیے. ماں باپ نے ہمیں رائٹس نہیں دیے سوسائٹی کے پریشر میں آ کے, خاوند نے ہمیں رائٹس نہیں دیے, اور سوسائٹی نے اوور آل ویسے ہی ہمیں پریس کر دیا. تو اب اگر لا آ رہا ہے اور وہ رائٹس دے رہا ہے تو پھر آخر پرابلم ہے کیا, اتنی کیا تکلیف ہے, واٹ از دا ایشو؟ سو دس از دا نیریٹو آئی وانٹ ٹو بلڈ, کہ اب آپ پوری رائٹس کی کہانی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس پرسپیکٹو کو ایڈریس کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. اس سے پہلے کہ آپ ان کو, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ریبٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ انہوں نے جہاں سے وہ تاریخ شروع کی, آپ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو جین زی ہے ان کی تاریخ 2019 سے پیچھے تو ہے ہی نہیں, لیکن ہم لوگ تو خیر پرانے ہیں تھوڑے, آپ زیادہ پرانے ہیں دونوں, میں تھوڑا سا کم ہوں. اگر آپ اس کو اور پیچھے لے کر جانا چاہیں اور بتائیں کہ کیا صورتحال تھی تاریخ اور عورت کے عنوان پہ, اگر آپ تھوڑی سی اچھا دیکھیں شاہزمان, اس سے پیچھے جاتے ہیں, یعنی دیکھیں لیٹ 19th سینچری اور 20th سینچری کے ارلی اوائل میں اگر آپ دیکھیں, اور امریکہ میں جس وقت یہ سب کچھ قانون کیونکہ جتنا کچھ انہوں نے سوسائٹی پہ ڈال دیا نا, لگ رہا ہے کہ سوسائٹی بہت, میں ابھی اصل میں پہلے اسی کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں, اگر آپ غور کریں تو جو پہلا میں نے قانون, یا ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ ایک بات بلڈ کی, پریمس جو میں نے بنایا تھا, اب دیکھیں یہ ساری اس سے مختلف ہے. جب آپ کا حق کوئی اور مار رہا ہے تو وہاں تو پرابلم ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اگر آپ کے باپ نے آپ کو جائیداد نہیں دی تو غلط کیا نا, قانوناً بھی غلط کیا, شرعاً بھی غلط کیا, دینی تھی, ہر حال میں دینی تھی. اور وہاں آپ کے لیے قانون سازی کرنا بھی, کہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اگر قانون یہ بن جاتا ہے کہ بھائی یہ جائیداد موجود ہے, اگر کسی نے وصیت نہیں کی, کسی نے اپنی زندگی میں کسی کے نام کچھ نہیں کیا, تو گورنمنٹ خود بخود اس کی موجود پراپرٹی اور چیزوں کو بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ یار ایک موجود قانون کی کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے قانون سازی کر دی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, دوسرے کا حق مجروح ہو گیا بھائی, یعنی وہ اس میں فٹ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پوری طرح سے انسانی, یعنی کہ وہ میاں بیوی کا معاملہ ہی نہیں رہ جاتا, وہ تو دو انسانوں کا معاملہ نہیں, وہ بن ایک جاتا ہے. مجرم اور ایک وکٹم کا مسئلہ بن گیا ہے. تو وہاں تو قانون بھی حرکت میں آئے گا, وہاں معاشرہ بھی حرکت میں آئے گا, سماج بھی حرکت میں آئے گا, وہاں قانون سازی بھی کی جائے گی, سب کچھ ہوگا. میں جو یعنی آپ تیسری مثال کو بھی اگر لیں, مثال کے طور پر یہ کہ خاتون شادی شدہ ہیں اور ان کا شوہر جو ہے وہ ان پر کوئی ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, کوئی مسئلہ کر رہا ہے, کوئی ان کے حقوق پورے نہیں کر رہا, تو یہ اب دوسرے کا حق پورا نہیں کر رہا, وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, وہ دوسرے کو مار رہا ہے, دوسرے کو پیٹ رہا ہے, دوسرے کے ساتھ تو یہاں تو وہ اب ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوگا, اور یہ ایک وکٹم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہوں گے. اس پہ قانون سازی بھی ہوگی, عدالتوں میں بھی جائیں گے, پولیس بھی آئے گی, سب کچھ ہوگا, کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ جاتے ہوئے, آپ میرے بھائی ہیں, تو میرے اور آپ کے درمیان ریاست کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہماری محبت طے کرے گی ریاست کہ آپ 50% محبت آپ دیں گے اور 50% میں دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا نا. یا مثال کے طور پر ریاست یہ طے کرے گی کہ ہم صبح بغل گیر ہو کے گھر سے نکلیں گے اور رات کو سوتے ہوئے بغل گیر ہوں گے, نہیں کر سکتے. میں بات پوری کر لوں, میاں بیوی کا معاملہ الگ ہے, میں بات پوری کر لوں. اب جب ہم میاں بیوی کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں. جیسے ہی خاندان کا ادارہ وجود میں آ گیا ہے تو اب وہ نہ لڑکی رہی ہے نہ لڑکا رہا ہے, اب اصل میں وہ میاں اور بیوی ہیں. میاں اور بیوی اصل میں جب آپ بولتے ہیں لفظ, تو یہ ایک رشتے کو ایک ادارے کے اندر, جیسے آپ کہتے ہیں سی ای او ہے, جنرل مینیجر ہے, تو بالکل ایسے ہی آپ یہ کہتے ہیں میاں اور بیوی ہے. تو انسان ہونے کے ناطے اور عورت اور مرد ہونے کے ناطے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی بھی بات, کوئی بھی انسان جب یہ بات کہے گا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا, مثال کے طور پر یہ کہ ماں برتری رکھتی ہے نا بیٹے پر, تو ماں عورت ہے, بیٹا مرد ہے, لیکن برتری رکھتی ہے. بہن اگر بڑی ہے تو ایک طرح کی برتری رکھے گی, چھوٹی ہے تو شفقت کی برتری رکھے, ہے نا یہ معاملہ. It's not a matter of gender then. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہوا, اب ادارہ بن گیا. جب ادارہ بن گیا تو اس ادارے کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک خلاف ورزی کرے گا, یا اگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے گا, یا انسانیت کی خلاف ورزی کرے گا, کوئی ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, بربریت کرے, کچھ بھی کرے گا, تو اب اس کے اندر ریاست بھی آئے گی, پولیس بھی آئے گی, قانون بھی آئے گا, قانون سازی بھی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے اندر دو لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا فریم ورک کیا بنانا ہے, یہ حق انہی کے پاس ہے. جب آپ اس میں قانون سازی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے خرابی جو پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک لڑکا
پہلے ایک ذمہ داری نبھا. جس دن بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کو یہ سنانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ میرا چاند جیسا بیٹا کس دن بڑا ہوگا اور میرا گھر چلائے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, کس دن یہ جاب کرے گا اور اپنی بہنیں بیائے گا. تو ایک مرد ہمارے معاشرے میں, دیکھیں یہ وہ معاشرہ نہیں ہے, میں اب اس کی مثال دینے لگا ہوں آپ کو. اچھا, اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا مؤخر کر لیں, آپ کا ان کی پچھلی بات پر کوئی اعتراض ہے؟ کیونکہ آپ کی وہ جو ساری رائٹس کی موومنٹ ہے اور ان سب نہیں جو انہوں نے بات کی ہے, آئی ڈونٹ ڈس ایگری اس بات کو, آپ نہیں, کی جو شاہ زمان رائٹس کی ایک موومنٹ لفظ تھی لے وہ لیں. عورتوں کے لیے تھی, ہاں, اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا وہ خاندان کے ادارے کے ساتھ. تو اس میں وہ معاملہ پھر عورت مرد کا نہیں رہ جاتا, وہ معاملہ پھر ہسبینڈ اور وائف کا ہو جاتا ہے نا. تو کیا ان ساری موومنٹس کو جن کی آپ نے بات کی تھی, اس سارے سینیریو پہ کچھ کہنے کے لیے ہے؟ نہیں, میں I personally don't disagree with what he was saying, لیکن yes I have a lot of follow up questions. جب یہ ادارے کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ کنسرن ہے کہ ایک ٹریڈیشنل وے آف ادارے کو دیکھنے کا بھی لینس ہے, پھر ایک پارٹنرشپ کے طور پہ دیکھیں گے. جب آپ اس کا لینس بدل دیں گے تو پھر اس کی ساری گفتگو جو آپ کی ہے وہ ساری بدل اگر آپ جائے مجھے گی. تھوڑا سا ایز موقع لانگ دے ایز کہ دیں. آپ نے اس کو ایک اس سے ٹریڈیشنل وے میں اس ادارے کو جس طرح سے آپ نے ریڈیوس کرایا اور ایکسپلین کیا ہے, جو آپ سربراہ کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ نے جو بھی ساری ایکسپلینیشن دی ہے, اٹس پرفیکٹلی نہیں, اس سے فائن. پیچھے میرا خیال ہے when اس you سے talk بات about- تھوڑی سی پھیل جائے گی. مجھے ایک آپ کا کومنٹ لینا ہے اس بات پر کہ یہ جو ساری کی ساری رائٹس کی موومنٹس ہیں, اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اور یہ موومنٹس کیا ہماری لوکل موومنٹس ہیں, یا وہ ادھار لی گئی موومنٹس ہیں, یا انٹرنیشنل پریشر کا ایک ورڈ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے, اس کو جوڑنا اس کے زیر اثر آئی ہوئی یہ موومنٹس ہیں؟ آپ اس پہ میرا یہ کامنٹ کام کرنا نہیں چاہیں ہے گے کہ میں اس طرح کی چیزوں پہ کامنٹ کروں. میں آپ کو جب بات آپ بتاؤں گا, ان کا کوئی کردار نہیں سمجھتے ان موومنٹس کا؟ عرض سن لیں. میں کیوں, دیکھیں ایک آدمی جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, آواز اٹھاتا ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کو یہ کہنے والا تم غلط اٹھا رہے ہو؟ میں تو اس سے آرگیو کروں گا, بات کروں گا, اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا, اس کو یہ بتاؤں گا کہ میرے خیال سے جس کو آپ رائٹس کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں, آپ نے صرف اس کو خاندان کے ادارے سے جوڑی دیا, میں آگے جوڑنے جا رہا تھا. وراثت کا حق جو ہے وہ پیچھے بھی باپ اور بیٹی کے درمیان ہے, عورت اور مرد کے درمیان نہیں ہے. جس وقت باپ مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اب بھائی بہن کو نہیں دے رہا, مرد عورت کو نہیں دے رہا, یہ پرابلم ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی کہ کوئی عورت اگر جائیداد مانگے گی کسی کے بھائی سے تو نہیں مانگے گی, اپنے بھائی سے مانگے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاندان کا ادارہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شروع ہو رہا ہے میاں بیوی سے, بھائی وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو پیچھے بھی ادارہ ہی کھڑا ہے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو انسٹیٹیوشن کے اندر رکھ کر دیکھیں گے تو یہ سارے رائٹس جن کی یہ بات کر رہی ہیں یہ آخری درجے میں موجود ہیں. ان پر بات بھی ہونی چاہیے, ان کے اوپر یہ لوگ کامنٹ بھی کر رہے ہیں. جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہیں وہ بہت اچھا احسن اقدام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تو ہماری گفتگو صرف یہ ہے کہ ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے زیادہ بہتر نتائج نکل آئیں گے. آپ دیکھیں جیسے ہی مثال کے طور پر آپ وراثت کے قانون میں خدا نے طے کر دیا ایک چیز کو, ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں, ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. تو جب یہ ہم نے طے کر رکھا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کو نافذ کرنا ہے. تو فرسٹریشن تو یہی ہے نا جواد بھائی. تو عرض یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈومین کے اندر آپ لے آئیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اب قانون سازی بھی بہت آسان ہو جائے گی, ان چیزوں کو طے کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو کانفلکٹ ہے کہ مرد عورت سے کچھ مانگ رہا ہے, عورت مرد سے کچھ مانگ رہی ہے, یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں ملنی بھی شروع ہو جاتی ہیں. اب میری اس بات کے اوپر مجھے پتہ ہے کہ یہ جب بھی اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی سادگی سے آپ نے بیان کر دیا. بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے خاندان کے معاشرے کو مجھے سادگی سے زیادہ کمپلیکس کر کے دکھا دیں. یعنی وہ سادہ ہے, ایک میاں ہے, ایک بیوی. آپ سمجھے پہلے دن آدم و حوا کے تک چلے جائیں آپ, تو وہاں پر ایک میاں بیوی ہیں, جیسے ہی میاں بیوی بنتے ہیں تو اب اولاد آ گئی ہے, اور وہ جو پروڈیوس ہے آپ کا, جو پروڈکٹ ہے آپ کی, وہ حصہ دار بننی شروع ہو گئی ہے. میرا خیال ہے گفتگو نا بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئی ہے. اب اصل میں جو فیملی کا سٹرکچر آپ نے ایکسپلین کیا نا, میرا خیال ہے کہ ججمنٹ کے ساتھ اور اس ریمارک کے ساتھ یہ بات بہت ٹھیک طرح سے جڑی ہوئی ہے. ان کو بھی اس کے اوپر کچھ کویسچنز ہیں, ہم ان کے کویسچنز بھی لے لیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے فیملی کا سٹرکچر سارا ایکسپلین کیا, اس میں آپ نے آدم و حوا علیہ السلام ان کا بھی ذکر کر دیا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ فیملی کا سٹرکچر کیا ایز اٹ از ویسے ہی ہے جیسا آدم و حوا سے ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. حالات بدلیں گے, معاملات بدلیں گے, چیزیں بدلیں گی, آپ کے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کچھ اور مسائل پیدا کریں. کون سا باپ ہے جس کو اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا کے ₹1,00,000 مہینے کی فیس دینی پڑتی تھی؟
نہیں دینی پڑتی تھی نا، تو حالات تبدیل ہو گئے. اس کا مطلب ہے خاندان کے ادارے کے اندر ایک نئی چیز آ گئی. کون سا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اگر آپ شروع کریں کہ جس کو اپنی بیٹی کو 40 لاکھ روپے کا لہنگا پہنانا پڑتا تھا شادی کرتے ہوئے؟ تو اس کا مطلب ہے تو کہ میاں بیوی حالات کے رولز بھی تو واقعات، اس طرح چینج ہوئے ہوں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بنیادی مسائل ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتے، وہ کیا حالات تبدیل تبدیل میں ہوتے لکھ لے ہیں. تو ہم ناظرین کے سامنے بھی رکھتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک وہ ہیں جہاں پر میں ایک انسان کے طور پر زیر بحث ہوں، وہ مجھ پر ظلم میری بیوی کرے، میں اپنی بیوی پر کروں یا آپ مجھ پر کریں، دونوں صورتوں میں آپ مجرم ہیں، ادھر میں مجرم ہوں. نہیں. آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا تھوڑا سا میرا خیال مشکل ہے کہ آپ ایک معاملہ ہوا ہے، معاملے کی بیس پر کبھی آپ عورت اور مرد کو میاں بیوی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کبھی آپ عورت اور مرد کو انسان ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کو جانچنا کیسے ہے کہ کس وقت وہ عورت اور مرد ہیں، کس وقت وہ انسان اور کس وقت وہ میاں بیوی ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے تو میرے کچھ رائٹس ہیں جو میں نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے بیان کیے تھے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیا ہیں میرے، اس پہ ہم نے بات کر لی تھی. وہ میری ذاتی زندگی ایک ہے، میری ذاتی زندگی سے پھوٹنے والے مظاہر کسی اور کی زندگی میں کوئی خلفشار پیدا کر رہے ہیں تو اور ہیں. میں نے اسی میں ابھی بھی یہ بھی بات کی ہے. دیکھیں میں ذاتی زندگی میں ایک انسان کی حیثیت سے بہت سارے معاملات کر رہا ہوں، اسی انسان کے کچھ رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اپنے رشتوں سے باہر نہیں ہوتا. یعنی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک یہ انسان پھر پیدا ہوا صرف تو آپ کے معاشرے میں ہی ایسا ہوا ہے کہ آپ رشتوں سے باہر ہر نہیں ہوتے، جگہ باقی ہوا ہے. معاشروں ابھی میں وہ ایسا ہم نہیں نے ہے. آگے جانا ہے، میں نے آپ کو وہاں بتانا ہے. قوانین کیوں ٹھیک ہے، یہاں کیوں ٹھیک نہیں، وہاں پر قوانین کا جو معاملہ ہے وہ اب جب ہم سماج اور معاشرت کی اور اپنے بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہاں کیا مسئلے ہیں، تو آپ کو جوڑ کے بتاؤں گا میں کہ میں یہ الگ کیوں کر رہا ہوں. یہ بات کہ ہمارے ہاں شادی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے کچھ یعنی لوازمات پیدا ہو یہ آپ نے جاتے پھر ہیں، لفظ کچھ بولا حقوق. ہمارے ہاں، یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. یہ میں آپ کو کروں گا. آپ کے اس پہ جو اس میں کوشچن آپ پہلے وہ ہاں کر لیں. میرا اس میں جو کنسرن ہے جو کہ مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ شاید ظلم اور ریکگنیشن ان دونوں چیزوں کو نا مکس کر رہے ہیں. ظلم جب ہوگا تب ایز اے انسان ایک الگ کیا کہیں گے رسپانس آئے گا، اور جب ریکگنیشن کی بات ہوگی تو پھر ایک آپ کو الگ نظریے سے اس ساری سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. تو جب آپ ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس اور اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. نہیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر مجھے بتائیے کہ آپ نے مجھے یہ دو لفظوں میں کیسے جوڑا ہے. آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نا کہ آپ اپنے گھر کا دروازے پر کوئی دیوار نہ کھڑی کی جائے، آپ کو باہر جانے کا حق ہے، آپ گاڑی سڑک پر چلا سکتی ہیں، ایسا ہی ہے. جیسے ہی آپ سڑک پر آ گئی ہیں تو اب آپ کو کسی دوسرے کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور گورنمنٹ نے دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے سگنل بھی لگا رکھا ہے. تو یہاں اب کیا ہوا ہے، گاڑی بھی آپ کے پاس ہے، آپ کا حق بھی ہے کہ آپ سڑک پر جائیں، آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، آپ کو باہر نکلنے پہ کوئی قانون سازی بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس کو ریگولیٹ کر یہ بتائے گا کہ جب آپ باہر آئیں گے تو اب آپ اکیلے نہیں ہیں. جیسے آپ ایک انسان کے طور پر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں تو اب آپ کی کچھ شخصیت بنے گی، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے. تو یہ بالکل اگر آپ اس کے اندر رکھ کر دیکھیں تو وہاں آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے بحیثیت انسان انسان کے، کوئی آدمی کہہ سکتا وہ ہیومن رائٹ ہے، ویمن رائٹ نہیں ہیومن ہے، رائٹ نہ ہے، میل رائٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس کا تعلق عورت اور مرد سے ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر سے گاڑی لے کے نکلے گی تو سڑک پہ نہیں آ سکتی اور مرد لے کے نکلے گا تو آ سکتا ہے، یہ نہیں ہے. وہاں ہیومن رائٹس ہیں، یعنی وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا ہیومن رائٹ ہے، وہ سڑک پر آ سکتا ہے، وہ چلا سکتا ہے. وہ وہاں یہاں پر ایک کلیریفیکیشن چاہیے. کوئی اعتراض آپ پہ یہ کر سکتا ہے کہ سعودی عرب میں یا اور اس طرح کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ خواتین کو بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے ہیومن بینگ ہونے کی حیثیت سے ملنی چاہیے، اسپیسیفک بات، لیکن انہیں نہیں مل رہی. اسپیسیفک بات ہے. اس پہ ہم الگ سے، آپ مجھ سے سوال کیجیے گا میں اس کو جواب دے دوں لیکن گا. آپ اس کو تو آپ ڈینائی کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی، جہاں پہ خواتین کو بطور ہیومن بینگ جو رائٹس مرد کو ملتے ہیں وہ بطور ہیومن بینگ ملنے چاہیے. اور جہاں کہیں پہ رول چینج ہوتا ہے، رول چینج ہوگا تو سی او کا رول ہے نا، ایک سی او کے رائٹس ڈفرینٹ ہوں گے، امپلائی کے رائٹس ڈفرینٹ ہوں گے، باقی لوگوں کے رائٹس ڈفرینٹ ہوں گے. یہاں پہ بات سمجھ شازمان، جس وقت میں معاشرے کو، سماج کو اور ہمارے معاشرے کی تاریخ کو جوڑ کر بتاؤں گا تو آپ کا وہ سوال ایڈریس ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر پھر کیا ہونا چاہیے. یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو سیگریگیٹ نہیں کرتے، یعنی کہ لوکلائز جب ہم اسے نہیں کرتے، اس کو لوکلائز ہونا میرے چاہیے. حالات ہی مختلف ہیں بھائی، میرے حالات ہی مختلف ہیں. میرا بچہ 15-16 سال کی عمر میں باہر جا کے خود کما کے ماسٹرز نہیں کرتا. میرے حالات مختلف ہیں. میں اپنی بچی کو اس کی شادی کر کے اس کے پہلے بچے کے وقت بھی گھر پہ بلاتا ہوں کہ تم آ کے اپنا یہاں پر. ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان حالات کی بنا پر 50% جائیداد نہ دیں، کیا وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟
کیا پرابلم کیا ہے جائیداد نہ دینا 50% جو ہے اپنی جائیداد دینے میں کیا پرابلم کیا یہ ہو جو رہی ہے؟ معروضی حالات آپ نے نہیں، بیان کیے ہیں میں نے آپ سے جو ابھی سوال اس بھی پر کیا تھا دیکھیں، نا میں کہ ابھی ٹھیک ہے یہ 4 میں نے آپ کو کیٹیگریز گنوائی تھی کہ آپ کو نہیں حق مل رہا، آپ کا حق سلب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے، لیکن اب جب ایک لا بن رہا ہے اس لاء جس کا اس میں سے تعلق کوئی نہیں. ریکگنیشن ہے، اس کے اندر آپ کے ایفرٹ کی، آپ کی اس اب آپ دیکھیں، انسٹیٹیوٹ آپ نے کے کمال کر اندر دیا. کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریکگنیشن کے لیے لا چاہیے. یہ دنیا میں ریکگنائز کرنے کے لیے مجھے ایک پرابلم ہے، اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے قانون بن جانا چاہیے. نہیں، مجھے پرابلم ہونا چاہیے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو 4-5 چیزیں آپ نے مجھے بیان کی، بھائی اس کی حمایت کرنے والا کوئی ذہنی معذوری ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہا ہے. دین دیر از اندر پرسپیکٹیو آلسو. میں نے ریکگنیشن کی بات کی آپ سے بالکل، لیکن بہت ساری خواتین اس طرح بھی اس کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ واقعی رائٹ ہے کہ آپ 20 سال ایک گھر کے اندر اگر انویسٹ کر رہے ہیں، ایموشنلی انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، ہسبینڈ کو کنسول کر رہے ہیں، ہی از ہیونگ ٹف ٹائم، ہی از میکنگ منی، ہی از گوئنگ آؤٹ. اٹ کوڈ ناٹ ہیو بن پاسبل اگر آپ یہ ایفرٹ نہ کریں، اور اگر آپ اس کے بدلے میں 50% ایسٹ دے دیتے ہیں تو کیا پرابلم ہے اس میں کہ یہ تو ایکولی. کیا آپ دیکھیں کیا یہ عورت کی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو سیکریفائز کرتی ہے، اپنی جاب کو سیکریفائز کرتی ہے، اپنی مینٹل اسٹیٹ کو جو ہے وہ داؤ پہ لگاتی ہے، اپنا سارا وقت بچوں پر لگاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہونے کا حصہ ہے، میں اس کو بہت حد تک یہ بات کو اکنالج کرتی ہوں کہ دونوں کی میوچول کنسینٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیورس کے ٹائم پر پہنچتے ہیں تو پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو میری کمائی بھی ہر چیز ہے، اس پہ اس کا حق نہیں ہے، تو پھر وہ بھی یہ کہتے ہیں اچھا بچے تو آئی واز لوکنگ آفٹر کڈز، اور گھر کی عزت کو مینٹین بھی میں کر رہی تھی، اور یہ بھی میں نے مینٹین کیا، وہ بھی میں نے مینٹین کیا، تو یہ تو میرا ہو گیا. This does not make sense when you are talking about an institute. And specifically آج کے ٹائم میں جب اس کو ایک پارٹنرشپ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تو پھر تو وہ چیز آپ ایکولی ڈیوائڈ کریں گے. اچھا، مجھے آپ کے 2 مقدمے دوبارہ سے دہرانے ہیں. پہلا مقدمہ آپ نے یہ قائم کیا تھا کہ اگر یہ ایک انڈیویجول میٹر نہ ہوتا تو آپ کی رائے ادروائز ہو سکتی تھی. آپ اس کو ایک انڈیویجول میٹر سمجھتے ہیں، اور انڈیویجول کے میٹرز میں آپ اسٹیٹ کی اس طرح کی دخل اندازی ٹھیک نہیں سمجھتے. ایک آپ کا مقدمہ یہ تھا اگر میں خود نہیں گیا، یعنی مجھے کوئی پرابلم پیش نہیں آیا. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا مقدمہ جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رولز میں جی رہے ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی انڈیپینڈنٹ سی حیثیت میں. ہم کبھی انسان ہوتے ہیں، کبھی ہمارے پاس ایک رول ہوتا ہے بینگ ہسبینڈ اینڈ وائف کا، کہیں پہ ہم امپلائر ہوتے ہیں، اور رولز کے مطابق آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں کون سے رول کو نبھا رہا ہوں. بالکل، اور رولز کے مطابق ہمارے رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں. یہ 2 مقدمے آپ کے ہمارے سامنے. میں نے اصل میں ان کی جو بات یہ فرما رہی ہیں، میں نے پچھلے 20 منٹ میں یہ کوشش کی کہ میں پہلے اس طرف نہ جاؤں، لیکن کیونکہ اب یہ بات آپ کہہ رہی ہیں تو اگر وہ پیچھے میری بنیادی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آ جاتے ہیں اس پہ، کیونکہ آپ لوگوں کو جلدی ہو رہی ہے اس جگہ پر جانے. نہیں، جلدی نہیں ہو رہی. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تفصیل میں اس پہ ٹھیک ہے، بات ہو جائے. نو پرابلم. آپ اس کومنٹ کو، اس سوال کو مؤخر کر سکتے ہیں، ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں پوچھ لیتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ چونکہ وہ رولز والی ڈیبیٹ میں ابھی میں یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ ڈیفائن ہو جائے اور ہم آپ کے اس کے خاندان کے ادارے کو انالائز کر رہے ہیں نا. اگر خاندان کے ادارے کا اسٹرکچر آپ کچھ ڈفرینٹ سمجھتی ہیں میاں بیوی کے رول کے علاوہ، اچھا یہ دیکھیں پھر آپ نے باپ اور ان رول کے علاوہ آپ اعتراض لے لیں. یہ ہمارا کوئی دماغی مسئلہ بن گیا. جیسے ہی ہم خاندان کے ادارے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو اگلا لفظ آتا ہے وہ میاں بیوی آتا ہے. نہیں، میں نے ماں باپ بھی بولا ہے. ہاں، ماں باپ بھی اور بچے یہ بھی. سارا کچھ اس ادارے کا حصہ ہے. میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوں کہ وہ بہن اور بھائی بھی اسی ادارے سے پھوٹتے ہیں، ماں اور باپ بھی اسی ادارے سے. یہ رولز آ گئے نا خاندان کے ادارے. اگر آپ کو انہوں نے جو ایک اسٹرکچر بیان کیا ہے کہ ہم خاندان کے ادارے میں رول کے طور پہ موجود ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ماں بھی عورت بھی ہے، لیکن اگر باپ کی غیر موجودگی میں کسی کو گھر کی اتھارٹی حاصل ہے، عورت ہونے کے باوجود وہ ماں کو حاصل ہے، وہ بچوں کو تو حاصل نہیں ہے. تو یہ رول کی بنیاد پر کیا آپ نہیں دیکھتی کہ جس طرح کی ہمارے ہاں ایک عام طور پہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ خواتین کو رائٹس نہیں ملتے، خواتین کو ہیڈ آف دا فیملی بنانے کے یہ بھی سوالات بہت سارے ہیں. تو جب والدہ ہیڈ آف دا فیملی کے طور پر اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے سوالات اور سارے کے سارے اعتراضات زائل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس پہ کاؤنٹر کرنا چاہیں تو. نہیں، آئی اگری ود دا سسٹم
मेरी मुझे कोई सिस्टम जो इन्होंने बयान किया, हाँ वो मुझे रोल्स वाली सारी की बिल्कुल सारी ऐसे ही है, बात, आप ठीक है। रोल्स प्ले कर रहे होते और हैं। राइट्स और ड्यूटीज भी हमारे रोल्स के मुताबिक क्रिएट हो रहे हैं, इस बात से भी एग्री बिल्कुल मैं उससे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ। वो जो पूरा सिस्टम उन्होंने बताया एक बनता है, और वो पूरा पिरामिड जो बना हुआ है हायरार्की का, उसमें मर्द है, फिर उसके बाद जैसे कि हमने कहा माँ का रोल जो किरदार अदा कर रही है औरत है, वो भी आती है। तो मैं आई डोंट अच्छा, डिसएग्री मैं विद बस अब यहाँ पर चूंकि एक हमारा एग्रीमेंट भी है, एक बात पर हो गया नेचुरली यहाँ हादसातन कह रहे हैं, तो मैं एक बात यहाँ आप पे फिक्र ना पूछना, करें, आप सारी बातों में एग्री करते चले जाएंगे। उसकी वजह है एक, देखें उसकी वजह ये है कि जिस वक्त आप चीज़ों को उनको सादा तरीके से जो कुछ सामने पड़ा हुआ देखते हैं ना, एक है सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर दें आप, तो बहुत अजाब नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो गया। जैसे ही आप चीज़ों को सादगी से सामने रख कर जो कुछ मौजूद है उसको एनालाइज करते हैं तो समझ में आने लग जाता है। जैसे मैंने आपसे अभी जब सवालात किए कि भाई जो औरत है आज, वो तो जिस दिन पैदा हुई है उस दिन बेटी भी है, बहन भी है, जैसे ही उसकी शादी हो गई है तो वो बीवी भी है, कुछ अरसे के बाद वो माँ भी है। तो ये वही माँ जिस वक्त घर चला रही है, तो ये ज़ेर बहस नहीं आ रहा कि भाई आपने वो लड़के को चपेड़ कैसे मार दी है, वो तो मर था, ये नहीं प्रॉब्लम हो रहा। बल्कि फ़ख्र से बच्चा बड़ा हो जाता है और बता रहा होता है कि यार मेरी माँ ने तो मुझे उस वक्त बड़ा मार पीट के सीधा किया है। तो ये वहाँ पर ये ज़ेर बहस नहीं आ रहा ना। सिर्फ एक जगह है जहाँ पर ये हम ज़ेर बहस ले आते हैं, और वो है मियाँ और बीवी का रिश्ता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप आगे जब चलेंगे हम इसको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ये बात पहले इस पे एग्री अगर आप कर गए हैं। खून का रिश्ता नहीं है ना, इसलिए जावेद भाई आप समझ नहीं रहे बाकी आपके रेफरेंसेस सारे खून के रिश्ते के जी, मैं असल में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो खून का रिश्ता भी उस इदारे के वजूद में आने का नतीजा है, और जो खून का रिश्ता नहीं है वो भी उसी इदारे के वजूद में आने का नतीजा है। तो जब मैं उसको अपनी पहली बात से जोड़ूंगा तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये नताइज कैसे अहम हो जाते हैं, और जब इनको आप रिश्तों में बांध कर देखते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, और जब आप इनको इंडिविजुअल्स की जगह पर देखते हैं तो उससे कितना भयानक नतीजा ये निकलता है। दो मुकदमात इनके सामने आ गए। आई वांट टू हाँ, ऐड करें, वन करें। थिंग। ये जब आपने ये रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये मैंने खून के रिश्ते की आपसे बात की, असल में जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें फितरतन आपके अंदर वो लचक होती है, जैसे थप्पड़ मारने वाली आपने नहीं, बात लेकिन की है, इस लेकिन डिबेट अगर का वो रोल्स वो और रोल नहीं है खानदान ना, और उन चीज़ों से ये तो तो कोई अभी ताल्लुक मैं नहीं है ना। सिर्फ असल में इसको आप अगर इसको नहीं, सिर्फ वो यहाँ जो तक बात रखें। आप कह रहे हैं ना कि अच्छा, मैं उस हस्बैंड पे वाइफ में ये जो एक हमें देखने को मिल रहा है, जब हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, देन द सिनेरियो इज डिफरेंट। इट्स नहीं, then the बिकॉज scenario is यू not हैव टू different. बिल्ड Then द the scenario रिलेशनशिप। is कि ये मर्द और औरत का तनाज़ा है, एग्जैक्टली not the husband and wife का तनाज़ा यहाँ है। Yes. इसमें हमारी खून is not the decisive पहलू। The decisive पहलू is कि ये मर्द और औरत नहीं है, मियाँ बीवी। अच्छा, और रोल्स मैं का मामला है, not of gender. It is of roles, not of gender. शाज़मान, क्योंकि इन्होंने ये बात कर दी है तो किसी और के जहन में भी ये बात ना पैदा हो, मैं आपको ये बताऊं, ये हम क्योंकि इस वक्त ये ज़ेर बहस नहीं है, आप मेरे साथ इस पर अलग से बात कर लीजिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बात आप कह रही हैं, ये खून के रिश्ते कैसे हैं और फिर ये आगे जाकर खून के रिश्तों ही में तब्दील होते हैं। ये मेरी ही नस्ल है जो आगे जा रही होती है, ये सिर्फ एक बीच में एक लूप आता है और फिर दोबारा ये कनेक्ट हो रहा होता है। तो इस पे हम करेंगे किसी और मौजू पे बात। पहले इसको समझ लें कि जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, असल में इनमें से एक एक चीज़ को हमने कनेक्ट करना है उस कानून के साथ। तो अभी मेरी डोमेन वो है, मैंने इसलिए उसको नहीं छेड़ा। अब हम थोड़ा सा स्पीडीली आगे बढ़ेंगे। ये जो ख़ानदान के इदारे का आपने एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा है, मैं चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट आप वेस्टर्न इदारों का भी हमारे सामने रख दें कि हमारा ख़ानदान का इदारा किस तरह से उनके साथ डिफ़र करता है। और अगर ये बात इतनी वाज़े और ये बात इतनी ज़्यादा एविडेंट है कि हम लोग रोल्स में ज़िंदगी गुजारते हैं ना कि जेंडर्स में, तो फिर ये जो जेंडर मूवमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा मौसर क्यों हैं। और ये जो कवानीन अब हम पाकिस्तान में उधार लेकर यहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि बात आपके सामने आ जाए, चूँकि ये मामला कुछ इस तरह का लग रहा है। ये जो कवानीन हम बाहर से लेकर आपके सामने रख रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी पे हम पे इम्पोज किए जा रहे हैं आपके नैरेटिव के मुताबिक, तो फिर उन सोसाइटीज़ में इन सारी बातों के एविडेंट होने के बावजूद वहाँ पे इतना नेचुरल क्यों फील हो रहा है? शाज़मान, ये आप अगर याद करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में ये जब सारा बिल आया है यूएस में और ये सारी गुफ्तगू होनी शुरू हुई है, मसले क्या थे? लीगल रिकग्निशन चाहिए, वोट का राइट चाहिए,
ٹھیک. اور ایک تیسری چیز تھی پراپرٹی رائٹس ہمیں چاہیے. یہ 3 چیزیں تھیں. مجھے اور آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے, انسانیت کے ناطے, باشعور انسان ہونے کے ناطے اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. تو یہ تھے رائٹس. وہاں اور یہ میاں بیوی نہیں مانگنے گئے ہوئے, تو عورتیں مانگنے گئی, وہاں عورتیں مانگنے گئی ہوئی ہیں, اور آپ ذرا بطور غور کر کے دیکھیں, انسان مانگنے گئی تھی. اور وہاں وہ ویمن رائٹس ہیں. دیکھیں جب آپ یہ چیزیں مجھ سے, اور اس میں اور 10 چیزیں اضافہ کر سکتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے سعودی عرب کی مثال دی, کیونکہ دی تھی تو آ گئی ہے بیچ میں, تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر وہ رائٹ مانگیں آپ تو وہ ویمن رائٹ ہو جائے گا. آپ یہ کہیں کہ میں گاڑی چلانا چاہتی ہوں, آپ یہ کہیں کہ میں یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہوں, یہ ویمن رائٹ ہے. اور بنیاد وہ بھی یہی بناتے ہیں اور کہ اگر چونکہ وہ مردوں کو آپ دے رہے ہیں, وہ بھی تو انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. اور اگر وہ اسٹیٹ نے روکا ہوا ہے, وہ حکومت نے کوئی قانون سازی کر دی ہے, تو اس کے خلاف جب وہ اٹھیں گے تو یہ ویمن رائٹس ہی ہوں گے. وہ چیزیں ہیں جس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا. ہم پر جب یہ فوری طور پر الزام لگ جائے گا, دیکھیں آپ ویمن رائٹس کے خلاف ہیں, بالکل نہیں ہیں. جو ویمن کے رائٹس ہیں از ایک عورت ہونے کے ناطے, اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ رائٹس ہیں جو آپ کے, وہی جو میں نے ادھر بات کہی تھی, انسان ہونے کے ایک ہیومن ہونے کے ناطے جو آپ کے رائٹس ہیں, اس کے اوپر کوئی ذہنی مریض ہوگا جو یہ کہے گا کہ یار یہ تو نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی آج کے دور میں اٹھے اور یہ کہے کہ آپ کی کوئی لیگل ریکگنیشن ہی نہیں ہونی چاہیے, آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بننا چاہیے, آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں بننا چاہیے, تو یہ بات فضول لگے گی. اب میری پہلی بات سے جوڑیں, میں نے آپ سے کیا کہا تھا, میں نے آپ سے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ قانون سے مزاج مت بنائیں. مزاج بن گئے ہیں قانون بنانے. آپ کی ضرورت بن گئی کہ آپ کو اب ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ چاہیے اپنی ریکگنیشن کے لیے. کس نے منع کیا؟ آپ کے ہاں یہ باقاعدہ مسئلہ بن گیا کہ بھائی میرا رائٹ کیوں نہیں ہے, میں 51% ہوں, مجھے ووٹ دینا ہے, میرے رائٹ سے آنا چاہیے. کس کو اعتراض ہے یار؟ کوئی اعتراض نہیں کر رہا. آپ انہی ویمن رائٹس کے سلوگن کو اٹھا کر اس کے اندر خاندان کو لے آتے ہیں. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب یہ ویمن رائٹ نہیں ہے, آپ یہ کہیں کہ یہ میری ایک بیوی ہونے کے ناطے, ایک شوہر ہونے کے ناطے یہ چیزیں ہیں جس کو اسٹیٹ کو ڈیفائن کر دینا چاہیے. تو میں آپ سے بات کروں گا, آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہے بنیادی مقدمہ, اس کو اب آگے ہم جوڑ لیں. چلیں جی, بہت شکریہ. یہاں تک میرا خیال بات واضح ہوگی. اب جو اگلی چیزیں ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کر کے اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی جناب, السلام علیکم جواد صاحب, السلام علیکم ثانیہ صاحبہ, اور اب السلام علیکم بے نظیر صاحبہ بھی. وعلیکم السلام. امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور پچھلی گفتگو آپ تو سنتی رہی ہیں, اور اسی لیے اب آپ یہاں پہ موجود بھی ہیں چونکہ آپ کے پاس کچھ ایسے سوالات تھے. میرا خیال ہے پھر انہیں سے شروع کر لیتے ہیں جی. ہاں ضرور. اب ہماری کیا ضرورت رہ گئی ہے. ہم نے 2 مقدمات ابھی تک جواد صاحب سے سنے ہیں, اور اس پہ کچھ ثانیہ صاحبہ کے کویسچنس تھے, کچھ میرے تھے. وہ یہ ہے کہ پہلے کسی کا انڈیویجول رائٹ, وہ کیا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے, بی اٹ ویمن اور مین, اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از, وہ کیا چیز ہے جو میٹر کرتی ہے اصل میں, وہ یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے وہ کوئی انڈیویجول کانٹریکٹ کرنا چاہے تو دیکھیں اس پہ ریاست کو نہ اعتراض ہے نہ ہونا چاہیے. اور جن جن ممالک میں یہ اعتراضات ہیں بھی, ان کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں کہ وہاں پر اگر خواتین کے ساتھ ہی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی تو دے ڈیمانڈڈ دیئر رائٹس, انہوں نے مل بھی گئے. کئی جگہوں پہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور جہاں پہ مردوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں ان کو بھی ان کے رائٹس مل گئے. دوسرا مقدمہ ہمارا یہ تھا جو جواد صاحب نے پریزنٹ کیا کہ ہم اس دنیا میں رولز میں جی رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ہم مرد اور عورت کی ہی حیثیت سے ہمیشہ ساری کی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ہم عورت ہوتے ہوئے بھی کہیں پہ بیوی ہیں, کہیں پہ ماں ہیں, کہیں پہ بہن ہیں. ہم مرد ہوتے ہوئے بھی کہیں پہ ہسبینڈ ہیں, کہیں پہ ہم لوگ بردر ہیں, کہیں پہ ہم لوگ دوست کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. ہم امپلائر بھی ہیں, ہم امپلائی بھی ہیں. تو بہت سارے رولز ہیں, اور ہمارے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہمارے جینڈر کی وجہ سے کنسٹرکٹ نہیں ہوتے. ہمارے رائٹس اور ڈیوٹیز ہمارے انسان ہونے کی وجہ سے, یا اس کے بعد ہمارے رولز کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. امپلائر کا رائٹ اور ہے, اس کی ڈیوٹی اور ہے, امپلائی کا رائٹ اور ہے, اس کی ڈیوٹی اور ہے. تو ہم ان چیزوں تک آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح کا ہے. اس پہ جواد صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی. لیکن چونکہ یہ ہمارا بہت ایکسٹینسو موضوع نہیں تھا, ہمارا اصل میں تو موضوع یہی ہے کہ اس ججمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں, اور کیا اگر وہ ایک جنرل لا بن جاتا ہے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا ہماری سوسائٹی کے لیے یا نہیں. تو اسی تناظر میں ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں, نہ کہ اس کو پرائمری موضوع کے طور پر لے رہے ہیں. تو اس وقت اب جو کویسچن جہاں پر ڈیبیٹ ہماری پہنچ چکی ہے, میں آپ کے کویسچن کرنے سے پہلے اگر آپ کو معذرت ٹوک سکوں, میں ایک جملہ اصل میں پیچھے کیونکہ ہم نے بات کی ہوئی ہے تو بولنا چاہتا ہوں, اس میں پھر بے نظیر صاحبہ بھی شامل ہو جائیں گی.
ہم نے اس وقت وہ بات کی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے ووٹ کا رائٹ دینا ہے یا آئیڈینٹی کا رائٹ دینا. آپ بالکل اسی طرح دیکھیں کہ 1990s میں اور اس کے بعد سے یہ وہ بات ہے جہاں پہ آپ نے ویمن رائٹس کو بھی ایکسیپٹ کیا. ایگزیکٹلی رائٹس بھی ہو وہی سکتے میں ہیں. اسی کی مثال دینے لگا ہوں. تو میں اب یہ آپ کو کہنے لگا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریس ہے، کلاس ہے نا، ہم تو یہ 1400 سال پہلے مان آئے ہیں بھائی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے. بات کر رہے ہیں فیتھ کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں کر رہے ہم دنیا کے اندر. وہ رائٹس آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ اس کے اندر کھڑے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ ایک بات امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو ٹوک رہا ہوں، میری بھی معذرت قبول کر لیں کہ پہلے ہماری ساری کی ساری گفتگو جس سینیریو میں ہوئی ہے وہ ہم ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے تھے. ہمارے کوسچنز میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ ہمارا جو فیملی کا سٹرکچر ہے وہ پیورلی ریلیجس نہیں ہے، وہ سوشل بھی ہے. تو ہم فیملی کے سٹرکچر کو سوشیو ریلیجس وے میں ابھی دیکھتے ہیں. ادھر مذہب کی طرف نہیں گیا، میں ابھی بھی مذہبی بات نہیں کر رہا. میں جو جو آپ سے 1400 سال کے جیسی ذکر نہیں، کیا تو وہ تو پھر میں اگلی دیتا ہے. وہ بات جوڑ کس سے رہا ہوں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں یہ ثبوت یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں، ایک مرد اور عورت ہونے کے ناطے رائٹس ہیں، یہ رائٹس تو ہم شروع سے مانتے چلے آ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ہم مان گئے ہیں، نہیں، ہم اس کو باقاعدہ مانتے نہ صرف یہ آپ ایز اے مسلم اس بات کو مان رہے ہیں نا. نہیں، میں ایک انسان کے طور پر بھی مانتا ہوں بھائی. 1400 سال والی بات آپ نہیں تو یہ رائٹس کب سے مانتے آ رہے ہیں ہم؟ یہ تو بہت لمبے ٹائم سے وی ور اسٹرگلنگ ٹو یو نو. سوال یہ ہے کہ جو رائٹس ہم نے قانوناً مان لیے ہوئے ہیں، وہی بات جو میں نے پیچھے کہی تھی، وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ان کا اظہار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح سے شامل ہو گئے یا نہیں ہو گئے، ہم ریس کلاس سے باہر آ گئے یا نہیں آ گئے، یہ الگ سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب بھی جب آپ قانون بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا. نہیں، وہ تو یہ کیسا ہونا تو چاہیے. یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ آگے بڑھیں. تو میں نے نہیں، میں نے صرف اصل میں کیونکہ پیچھے ایک بات رہ گئی تھی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہی جو بات ہوئی تھی اس کو میں نے اصل میں جوڑنا چاہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پیچھے کچھ بات ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سوال ہی ہم سے نہیں بنتا، یعنی ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، تو یہ انسان ہونے کے ناطے، ہمارا فرد ہونے کے ناطے ہمارے اندر کی خامیاں ہیں، ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس پہ سوال کرنا ہے. لیکن کیا ہم اس کو قانوناً نہیں مان کے چل رہے؟ ہم تو قانوناً مان کر چل رہے ہیں کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی مرد کو عورت پر نہیں ہے، کسی عورت کو مرد پر نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر نہیں ہے. تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ابھی ہوا ہے اور ہم نے مان لیا ہے. ہماری ٹریڈیشن تو ان چیزوں ہم اس کو ایک اچھے مسلمان، اچھے انسان، اچھے شہری ہونے کے ناطے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے اپنی زندگیوں میں، یہ اگلا سوال ہے. تو قانون بھی تو ایسے ہی ہے، قانون بھی تو ایسے ہی ہے. آپ نے قانون بنا دیں، میں اس قانون کو آپ نے اشارہ لگا دیا ہے، میں سگنل پہ کھڑا ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا، یہ الگ سوال ہے. لیکن وہ سگنل موجود ہے تو رائٹس تو ہم مانے ہوئے ہیں، ان کی وائلیشنز ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، وہ بحث الگ ہے. تو میں نے یہ صرف واضح کرنی ہے. جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی، جو جواد صاحب نے 2 پوائنٹس دیے کہ رشتوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ ہم ہمیشہ رولز کے اندر جی رہے ہوتے ہیں. سو ماں بیٹے کی بات کی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مرد عورت کو تھپڑ نہیں مار رہا، ماں بیٹے کو تھپڑ ماری ہے، اٹ از ایکسیپٹیبل. آئی ایگری 100%. نہیں، میں نے ایکسیپٹیبل کی بات نہیں کی. دیکھیں وہ اس میں پھر اگلا سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ ماں کو بچے کو مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اس بحث کو چھوڑ دیں. میرا مطلب یہ تھا کہ جب ہم ایک معاشرے کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے یا کوئی اس کی شرارت پہ کسی چیز پر اس کو ایک آدھ لگائی ہے، تو وہاں ہماری وہ سینسٹیوٹی نہیں پیدا ہوتی. وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا طریقہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یہ بات نہیں. جہاں پہ ایک پوری سائڈ کا نیریٹو یہ ہے کہ جب آپ ماں بیٹی کی بات کر رہے ہیں، باپ بیٹی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ رشتے ہیں جو بلڈ ریلیٹیو، جیسے ثانیہ نے بیچ میں کہا بھی کہ یہ بلڈ ریلیشنس ہے. بلڈ ریلیشن میں توڑ دینے کا یا اس کو ڈیویٹ کر لینے کا آپشن نہیں دیا جا رہا ہمیں. ریلیجیسلی بھی اگر اس کو دیکھا جا رہا ہے تو میاں بیوی کا ایک واحد ایسا کانٹریکٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ایسا کانٹریکٹ ہے جس کے اندر آپ کے پاس یہ لیوریج اور اپرچونٹی موجود ہے کہ اف اٹ از ناٹ ورکنگ آؤٹ فار یو، یو کین لیو دا کانٹریکٹ. اولڈ ہوم کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، یہ ہے کانسیپٹ ہے. آئی ایم ناٹ نہیں، ڈینائنگ concept اٹ. نہیں. نو نو بے دخل کیا جاتا ہے، دخل کیا میں نے اسی لیے کہا اولڈ ہوم کیا بار میں اشتہار بھی دینا پڑتا ہے اس کے لیے. ہر جگہ موجود ہیں. اولڈ ہوم کا کتنا کانسیپٹ پاکستان کے معاشرے کے اندر کتنا سسٹین کر رہا ہے. اچھا، یہ پاکستان کے معاشرے والی بات ہے. دیکھیں یہ معاشرے کے اوپر بات رکھی جا رہی ہے، باہر دنیا میں تو یہ ایکسیپٹڈ رائٹ ہے. اچھا، آپ کا یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ یہ جو
مرد اور یعنی کہ جو باپ اور بیٹا ہے یہ خونی رشتہ ہے اور جو میاں اور بیوی ہیں یہ خونی رشتہ نہیں ہے. نہیں خونی رشتہ Then نہیں. what? میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو 50 کوئی بھی لا جب بننے میں آ رہا ہوتا ہے نا اس کو ریزسٹنس مل رہی ہوگی, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جب نئی نارملائز کرنی جا رہی ہوگی وہ ایک سرٹن پروسیس آف ریزسٹنس سے گزرے گا, اس کے بعد وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر یہ لا بنتا ہے تو آئی ایم کنسیڈرنگ کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا پروسیس جو یہ پہلے والا ریزسٹنس کا پروسیس ہوگا. دوسری بات جو میں نے پہلی ایک کر کے لے لیں. ہاں دیکھیں, نہ اس پر کوئی اعتراض ہے کہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک وقت لگتا ہے اس کے آنے میں, کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے جس بات پر آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں, پھر مجھے آپ بتائیے کہ میں کہاں غلط ہوں. مثال کے طور پر ہمارے ہی معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا کہ والدین اب یہ ڈر گئے ہیں کہ یار اپنی زندگی میں اگر بچوں کو جائیداد دے دی تو ہمیں گھر سے نکال دیں گے. تو اگر اس کے اوپر ایک قانون بنا دیا جائے کہ کوئی باپ اپنی زندگی میں جائیداد ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتا بیٹوں کو, ٹھیک قانون ہوگا. آپ وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے, اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں عدالت میں جا کے. آپ باپ کو کوئی تلقین کرنا چاہتے ہیں, بالکل اویئرنیس کرتے ہیں, بالکل میں اس لیے میں نے یہ کہا ہوگا, بالکل صحیح. میں آپ کی اس بالکل بات سے 100% ایسے ایگری ہی کر رہی ہوں. ادھر بھی مسئلے ہیں, یہ کوئی انکار ہی نہیں کر رہا. یہ اس پہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں پر یہ بات جاری ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم نہیں, پرابلم ہیں, لیکن کیا وہ پرابلم مثال کے طور پر 2-4-5% لوگوں کے ہیں؟ میں کہتا ہوں 100% کے بھی ہم نے پرابلم پہلے ہونا ایپیسوڈ میں بات بڑی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک قانون کا جنرل اس کی اپلیکیشن ہے اور ایک قانون کی اسپیسیفک اپلیکیشن ہے. اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, ان کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کانٹریکٹ کرے نا جب میرج کا, جس کو ہم نکاح نامہ بولتے ہیں, اس کے اندر خاتون اور مرد یہ ایگری کر لیں کہ ان کیس آف ڈائیورس یا ڈیزولوشن آف میرج آن اینی گراؤنڈ 100% جائیداد میری ہوگی. 90% جائیداد, یہ ان کے الفاظ ہے کہ 90% بھی اگر وہ جائیداد دے رہا ہے مرد خاتون کو, وہی میٹریمونیل پراپرٹی, تو ہی ہیز نو آبجیکشن. واٹ یو مین ٹو سے No, کہ ideal اگر situation. اسی یہ لا specific کے law اندر, ہوا نا. بالکل ٹھیک ہے, اسپیسیفک ہو گیا, تو اسی لا کے اندر یہ پروویژن نکاح نامے میں ایڈ ہو جاتی ہے تو دیر از نو پرابلم ود دیٹ. نہیں ابھی بھی ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی نکاح نامے میں اگر ایک خاتون یہ لکھوانا چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی اس بنیاد پر کروں گی کہ اگر آپ مجھے طلاق دیں گے تو 50% اپنی جائیداد دیں گے, اور بندہ اگری کر لیتا ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس کے اندر مخصوص بات شرائط تو ابھی آپشن تو اویلیبل ہے. آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے نا کہ یہ سب کے اوپر لاگو ہوگا, بائی اسٹیٹ امپوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اس پہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کا نہیں, لیکن ایک اور بات جو میں پہلے جو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا ایک شفٹ پہ آئی ہے, ٹھیک ہے. ہماری ہی دادیوں کے زمانے کے اندر جو خواتین کا 50% کام کرنا گھروں کے اندر ان اے سپورٹنگ رول مرد آدمیوں کے ساتھ کرنا, جب آپ ایگریکلچر کی سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں تمام خواتین کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, سب گھر کی چیزوں کے اندر کام کر رہی ہیں, ایک سپورٹنگ رول کی جگہ کے اوپر اٹ واز اے نارمل تھنگ, ٹھیک ہے نا, اٹ واز اے ریکگنائزڈ نارمل تھنگ. بٹ جب دنیا چینج ہوتی جاتی ہے, جب ساری چیزیں, اور وہ لیبر کو کبھی بھی مانیٹری سینس میں نہیں دیکھا گیا, ٹھیک ہے. ناؤ جب ایک عورت کام کرنے کے لیے ایکولی کیپیبل ہے, جو بندہ باہر سے کما کے لے کر آ سکتا ہے اس کے لیے, اور یہ چیزوں کی لیبر کے اگینسٹ وہ کاسٹ مانگنا چاہتی ہے, تو پھر اس میں بھی کوئی پرابلم آتا ہے. اچھا میرا خیال ہے اس پہ اب ثانیہ یہ والی صاحبہ چیز- اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں ان کی بات پہ, اگر آپ ایگری کرتی ہیں ڈس ایگری کرتی ہیں, اور آپ اس سینیریو کو دیکھتی کس طرح سے؟ میں ایکچولی آئی اگری ود دیٹ پوائنٹ کہ جب آپ اس اگریمنٹ کو سائن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آف کورس آپ کے پاس وہ سارے رائٹس ہوتے ہیں جس میں آپ نے جو بھی لکھوانا ہے, جیسے کہ جواد بھائی نے کہا آپ بے شک پوری 150 کیا 100% آپ لکھوا لیں. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے جس میں یہ جو ایک نیریٹو سامنے آ رہا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا پھر یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ اس لیے کہ جب اس کے اوپر ایک بڑی سی لائن ڈرا کر دی ان کا جو جاتی ہے. کوشچن ہے نا, ان کا اعتراض یہ ہے کہ جس وقت جس طرف دنیا اب جا رہی ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں میں دنیا کو ہمیں کاپی کرنا پڑا ہے, بہت سارے ایسے لاز ہمارے ہیں ہمیں بنانے پڑے ہیں, کیونکہ پوری دنیا جس طرف جا رہی ہے الٹیمیٹلی ہمیں بھی اس طرف جانا پڑتا ہے. اس پہ ہم الگ سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس طرف جانا پڑتا ہے. دنیا جس طرف جا رہی ہے تو اس طرف جانا کیا ہمارے لیے کوئی مجبوری ہے؟ کئی معاملات میں مجبوری بھی ہے, جیسے سیڈا ٹائپ لاز ہیں, انٹرنیشنل لاز ہیں, ان کے تحت ہم لوگ باؤنڈ ہیں. یہ اسی لیے خواتین کے لیے اتنے سارے ادارے ہمارے ممالک میں بنے ہیں, ہمارے اپنے ملک میں یہ ادارے انہی انٹرنیشنل قوانین کے تحت بنے. لیکن وہ جو ان کی بات ہے, کیا ہمارے لیے اس طرف جانا کر دی, اس پہ میرا ایک کامنٹ لے لیں, کیونکہ پیچھے بات ہم نے کی ہوئی ہے نا. آپ میرا یہ پرابلم ہی نہیں ہے, کوئی چیز ویسٹ سے آئی ہے تو وہ لینی نہیں ہے, اور کوئی چیز یہاں سے گئی ہے تو انہوں نے لینی نہیں ہے, میرا یہ پرابلم ہی نہیں ہے.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ نہیں کر رہا میں کسی چیز کو کہ ویسٹ سے آئی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ہماری ضرورت میں نہیں کہہ رہا ہے. ہوں کہ وہ چیز میرے معاشرے کی، میرے سماج کی، ان حالات کی، ان واقعات کی، میرے ساتھ پیش آنے والی چیزوں کے اندر اس کی کوئی مماثلت، کوئی ضرورت ہونی اچھا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس سے ہم پوچھیں گے، اس بات پہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیسے، یہ کیسے کا کویسچن ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن جو ان کی بات ہے اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک کامنٹ کریں. ان کی بات یہ تھی کہ جس طرف دنیا اب جا رہی ہے، آپ کیا اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں بھی جو رولز خواتین یہاں پر پرفارم کر رہی ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں، جب جیسے انہوں نے مثال دی ہے، کیا ان کو جس طرح ایک ڈومیسٹک لیبر کا کانسیپٹ دنیا میں چل رہا ہے اور فیملی اکنامکس میں بھی یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو خواتین باہر نکل کر پیسے نہیں کما سکتی تو جو کام وہ گھر میں کر رہی ہیں ان کو اسی کا معاوضہ دے دیا جائے. آپ بھی اس پہ بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ کیا اس کا معاوضہ انہیں نہیں ملنا چاہیے؟ میرا پرسنلی تو یہ خیال ہے کہ یہ لائک آئی واز ایکسپلیننگ، جس میں آپ نے میری بات کاٹ دی تھی، کہ اگر آپ وہ لائن ڈرا نہیں کریں گے نا تو دین یو کین رائٹ ایوری تھنگ یو وانٹ ٹو رائٹ آن دیٹ ایگریمنٹ. اور وہ جو ایک فرسٹریشن اور غصہ ہے نا، وہ وہیں سے ہی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جب آپ وہ لائن ڈرا کرتے ہیں نا، اب آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے لکھنا ہو کہ ہاں مجھے اپنی اس لیبر کے لیے یہ پیسے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے لکھنا ہو کہ جو بھی میں ایموشنل ٹراما سے گزروں گی تو مجھے اس کی ایک کاسٹ چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی تو اپنی ایک اپرچونیٹی کاسٹ لوز کر رہی ہوتی ہے وین شی از گوئنگ تھرو آل دس پروسیجر. تو اٹس ویری سبجیکٹیو. میں پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کراس کو نہ لگائیں اور اس کے اوپر آپ اپنی ہر چیز لکھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کہ آپ نے جب راتوں کو جاگنا ہے، یا آپ نے اپنا اپ گریڈ سیکریفائس کرنا ہے، یا اس کی گروتھ میں آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایموشنلی کرنی ہے، سیکریفائس کر کے کرنی ہے، ان لاس کو سبمٹ کر کے کرنی ہے ان اینی فارم، تو آپ لکھیں، بے شک آپ لکھ لیں اس کو. جب آپ وہ کاٹ دیتے ہیں تو اب وہاں سے یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ یہاں تو ہمیں رائٹ نہیں ملا، دا سو کالڈ سوسائٹی سیٹ کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اور اب آپ اگر آگے مل رہا ہے یا ایسا کوئی، جیسے آپ نے کہا کہ کیا یہ لا آگے جو بن رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اب جب نئی چیزیں آ رہی ہیں اور اگر کسی چیز کو بلینڈ ان کرنا چاہیے، تو یہ سوال تو پھر اس جس کو تکلیف ہے اس سے بنتا ہے کہ اب آپ کا ہیومن رائٹ اگر سلب ہو رہا ہے تو وہ تو یہی چیخ رہے ہیں نا کہ ہاں ہو رہا ہے، بننے دیں آپ لا. اور جو کہے کہ میرا نہیں ہو رہا ہو No. he can decide otherwise. شادان there are a lot of people جن کو شاید اس چیز کے اندر انٹرسٹ بھی نہیں ہے، چاہے وہ خواتین ہیں کہ مرد ہیں، جن سے یہ ریلیٹ کرتا ہی نہیں ہے، ان کو نہیں ہے انٹرسٹ. جن کو ہے وہ آف کورس دے آر پٹنگ their فار مائی narratives. کلیئرٹی لیکن ان کے لیے بتا سکیں اگر آپ ایک اویئرنیس تو کریٹ کی جا سکتی ہے. اگر ایز اے لائر آپ مجھے ایک چیز کی کلیئرٹی بتا دو کہ اگر کہیں بھی ڈیورس ہوگی تو 50% ڈیوائڈ ہوگا یا مانگے جانے پہ 50% ڈیوائڈ ہوگا؟ واٹ از دا لا سیئنگ؟ اس میں انہوں نے جو ایک رول بتایا ہے، انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ عورت چونکہ ہاؤس میکر ہوتی ہے، ہوم میکر ہوتی ہے اور چائلڈ کیئرر ہوتی ہے، تو دس سروس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز دی کنٹریبیوشن ٹورڈز دی میٹریمونیل پراپرٹی. وہ جو میٹریمونیل پراپرٹی بنی، میٹریمونیل پراپرٹی کا مطلب ہے دا پراپرٹی وچ از میڈ آفٹر دا میرج. تو اس میں اس کا جو حصہ ہے وہ اس بنیاد پر کلیم کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جو سول لا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کلیم پر ہی چلتا ہے. اس میں اس کی اپنی آپ claim نہیں کریں انہیریٹڈ گے پراپرٹی بھی تو ہے نا، جو شادی کے بعد اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ نہیں آئے گی اس میں میٹریمونیل ہاں، یعنی کہ اگر اس لڑکے کو والد صاحب سے کوئی اپنی انہیریٹنس پہ نہیں آتے، ناٹ انہیریٹڈ پراپرٹی، اٹس میٹریمونیل پراپرٹی. آپ کا اس بات پر کیا کامنٹ؟ میں وہیں سے دیکھتا ہوں چیزوں کو، کیونکہ اب بات وہاں تک آ گئی ہے تو لیٹس ڈسکس ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم شادی کرتے ہی کیوں ہیں ہمارے ہاں، اور وہ پھر وہاں اور ہم میں فرق کیا وجود میں آیا. دیکھیں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو دو تین بنیادی چیزیں ہیں جو خاندان کا جو میں نے ادارہ آپ سے کہا تھا اس میں تبدیل ہوئی ہیں. ایک، وہاں پر صرف ہوم میکر اور صرف باہر سے کما کے لانے والے کا کانسیپٹ اب اس طرح سے وجود میں رہا ہی نہیں. اصل میں دونوں ہی کو کام کرنا ہے بنیادی طور پر، یعنی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر دونوں کو کام کرنا ہے، اور دونوں ہی مل کر بچے بھی بڑے کر رہے ہیں اور دونوں ہی مل کر یہ ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں کہ صبح چھوڑنا کس نے، لینا کس نے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تیسرا یہ کہ کیونکہ وہ سٹرکچر وہی تھا، تو جیسے ہی آپ شادی کرتے ہیں اور اپنا جا کے آپ رجسٹریشن کراتے ہیں تو آپ کو اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھولنا ہوتا ہے، دونوں کے پیسے بھی وہاں آ رہے ہوتے ہیں، وہیں سے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہیں سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی ایک بیلنس شیٹ بن رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ فرق کو سمجھنا چاہیے.
دوسرا فرق یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہوم میکر ہے، دیکھیں جیسے ہی آپ ہوم میکر بولتے ہیں تو یہ ہوم ہے، اس میں یعنی نہیں میرا خیال آپ اس طرف ابھی نہ جائیں، آپ اگر اسی ویسٹرن اسٹرکچر آف فیملی کو ایکسپلین کر دیں چلیں مزید تو وہ بہتر میں اب آپ کو پھر بتاتا ہوں، اسی ٹھیک انہی رولز کا کمپیریزن ود جی ایسے کر لیتے ہیں. اسٹرکچر آف اچھا پاکستانی دیکھیں فیملی کریں. اس کے اندر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا تو وہاں کچھ چیزیں ہم سے مختلف ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ایک تو یہ میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ جب وہ اکٹھے ہیں تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو شادی کرنی ہے، پیچھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی اس طرح سے نہیں ہے، یعنی وہ ماں باپ بھی اپنے اون پر جو بھی کر رہے ہیں، اپنی پینشن پر ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو اور آپ نے پیچھے مینشن کیا بچے بھی 16 سال کی عمر میں دے آر انڈیپینڈنٹ. اس کے بعد جب شادی ان کی ہو جاتی ہے تو ان کو 15-16 سال کی عمر تک، یعنی میکسیمم ہائی اسکول تک زیادہ تر وہاں پہ بچوں کو اسی طرح سے ریز کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچے کی شادی ہونی ہے، اس نے ماسٹرز کرنا ہے، اس نے جاب کرنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اب اس کا آگے خاندان بننا ہے. یہ چیزیں خاندان سے اتنی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں، لیکن اس طرح سے ریلیٹ نہیں کرتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے جنہوں نے اپنے بچے کو 30 سال 32 سال 33 سال تک کی عمر تک پڑھانا ہے، وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے تو ماں باپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی شادی بھی انہوں نے کرنی ہے، اور اس کے بچے بھی اگر پہلے پیدا ہو گئے ہیں تو اب ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور پھر ایک وقت میں جا کے اس نے سیٹل ہونا ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ اخراجات کیسے ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ جیسے ہی خاندان کا ادارہ بن گیا ہے تو اب آپ کا ایک اپنا الگ سے انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک ادارہ بن گیا ہے، ایک دفتر بن گیا ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں. وہ جو پیچھے تھا، یعنی ہمارے ہاں تو شادی کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، آپ بہنوں کو بھی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بھی معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سٹرکچر بھی وہاں پر نہیں جو ہے. آپ ارن کر رہے ہیں بطور مرد وہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی بھیج رہے ہیں، اور ہر طرف جا رہا ہوتا ہے، ہر طرف جا رہا ہوتا ہے. بہنوں تک کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بہنوں کے بھائیوں کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بھائیوں کو سیٹل کیا جا رہا ہوتا ہے، بھائیوں کی تعلیم پہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک جوائنٹ فیملی ہے. اس کے اندر یہ بات الگ کرنا کہ سپورٹ کس کی تھی، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ میرے ہاں بچے پیدا ہو گئے اور میری والدہ نے وہ بچے پالے اور میری بیوی بھی کام کر رہی تھی. میں مثال دے رہا ہوں، تو آدھی جائیداد ماں کو دے دینی چاہیے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچن بھی پیچھے وہ دیکھ رہی ہیں، بچے بھی وہ پال رہی ہیں، اور میری بیگم اور میں دونوں کام کر رہے ہیں، اور دونوں مل کر ہی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز تو ہوتی ہے اب ہوم میرا میکر اپنا میری یہی ماں ہو معاملہ گئی ہے، نا. بالکل ایسے. ہمارے جیسے گھروں کے اندر اگر آپ ذرا تھوڑا درد دل سے سوچیں تو وہاں پر اصل میں اکیلی عورت نہیں یہ کام کر رہی ہوتی، عورتیں ہیں جو مختلف رولز کے اندر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے گھروں کے اندر تو یعنی میری بہن بھی کام کر رہی ہوگی، میری والدہ بھی کام کر رہی ہوگی، اگر کوئی پھپھی چاچی تائی ہے جس نے کوئی طلاق ہو گئی ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی، وہ گھر پہ ہیں، وہ بھی گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس سے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک سپورٹ سسٹم ہے پورے کا پورا. وہ سپورٹ سسٹم آپ کے یعنی آپ کے وجود سے بہت دیر میں جا کے کہیں پر الگ ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے ہی پاکستان کے معاشرے کے اندر جس وقت آپ یہ کام کر رہے تھے تو ویسٹ میں اس سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ 15-16 سال کی عمر میں بچے بھی آپ سے یعنی اپنا کام خود کرنے لگتے ہیں، کوئی اور جابز میں چلے جاتے ہیں، اپنے لیے لونز لیتے ہیں، اپنی ماسٹرز کی تعلیم خود دیکھتے ہیں. اسی طرح سے والدین بھی ان کے لیے اسٹیٹ نے ایسے سٹرکچرز بنا دیے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی برے بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اولڈ ہومز میں چلے جائیں گے، اسٹیٹ ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوگی. وہ بچے اچھے ہیں تب بھی وہ الگ گھروں میں رہ رہے ہوں گے، ان کی پینشن آ رہی ہے، ان کا کام آ رہا ہے، اور وہ ان کو وزٹ بھی کر رہے ہوں گے، ویکینڈز پہ بھی جا رہے ہوں. تو اس طرح کی سپورٹ جو ہمارے ہاں چاہیے ہوتی ہے، انشورنسز ہوئی ہوتی ہیں، NHS ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پورا سٹرکچر ہے جو ان کے ہاں وجود میں آیا. اب جو میں نے پہلی بات کہی تھی وہاں یہ مزاج بن گیا، اور اب اس مزاج کے مطابق قانون کے اندر انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے. اب مزاج بنا ہوا ہے، اس کو قانون کی ضرورت پیش آ گئی ہے، کیونکہ دونوں کام الگ کیے گئے ہیں، پیچھے بھی کچھ نہیں ہے، آگے بھی کچھ نہیں ہے، میاں اور بیوی ہیں، انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا ہے، دونوں ہیلپ فل ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں، دونوں بچے ریز کر رہے ہیں. وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں پہلے یہ مزاج وجود میں آیا ہے، یہ حالات وجود میں آئے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر یہ ہوا کہ اب یہ قانون سازی کر دینی چاہیے کہ اس کے بعد جو آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جس سے آپ خرچ کر رہے تھے، جس میں بیوی کی آمدنی بھی آ رہی تھی اور آپ مل کے بچے بھی پال رہے تھے، اس کا کیا ہونا ہے. اچھا اگر اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں، ایک منٹ آپ اجازت دیجیے. اگر آپ کی پوری بات کو ایک جملے میں سمو دیں تو وہ بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی مل جل کر کام کر رہے ہیں تو
اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہے کہ کنٹریبیوشن کن کا تھا اور کن کے کنٹریبیوشن کے نتیجے میں یہ میٹریمونیل پراپرٹی وجود میں آئی ہے. دوسری طرف ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو یہاں پر اس چیز کا اندازہ لگانا نہایت مشکل ہے کہ یہاں پر کنٹریبیوشن کن لوگوں کا ہے اور کن کے کنٹریبیوشن کے نہیں، بنا پر ابھی میں اپنے معاشرے پر آیا ہی نہیں، ایک کیونکہ آپ نے بات مجھے اور- روک دیا تھا تو میں نے ابھی ہاں۔ صرف ویسٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اپنی ایک دانستہ رائے میں. لیکن آپ ابھی اس کے آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزوں کو اور ایڈریس کریں. آپ نے ایک مثال دی جس میں ہم نے یہ بات کی کہ ایک فیملی اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا تو پھر آدھی جائیداد ماں کو دے دینی چاہیے if she is taking care of the entire house نہیں and the پھپھو baby. ساتھ شامل ہوتی ہیں، بے اوکے شمار لوگ ہیں یس جو نن بھی ہو بچوں میں نے سکتی تو ہے، آپ ایک کا نام دیور لے ہے، کے صرف دیورانی بات ہے، ہر سمجھانے ایک کی کوشش فیملی کی. سسٹم بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ نے یہ بات کی. میں چاہوں گی کہ آپ وہ دو سسٹمز جن کی بات آپ نے نہیں کی ان کی بھی بات کریں، جس میں ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں، جس میں ہے کہ بیوی گھر میں ہے وہ کام نہیں کر رہی اور اس کے پاس فیملی سپورٹ نہیں ہے. تو اگر آپ ان کا ریشو بھی نکالیں نا تو اب پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ فیملی سسٹم فیملی اسٹرکچر ہی ہے 90 یا 100%. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ایکولی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بلکہ وی آر ناؤ موونگ فارورڈ ٹوورڈز کہ آپ نے انڈیویجول رہنا ہے. دو لوگوں نے وہ دونوں کام بھی کریں گے، گھر بھی سنبھالیں گے. اور ایسی بھی سچویشن ہے جہاں لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں کام نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی، گھر بناؤں گی، اور لڑکا کام کر رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور کہ جس دوسری طرف ایک ہم بات بڑھ رہے چھوٹی سی اور ہیں اسی اس کا طرف کیا پہ کرنا ہے. کہ ابھی ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن جس طرح ثانیہ نے اشارہ کیا کہ مزاج اس طرف ٹریول ہو رہا ہے نئی جنریشن کے اندر، تو ٹرینڈ اس یہ طرح زیادہ کا ہے، قانون بنا تو کے یہ مزاج قانون جلدی بن جائے گا 50 پھر. سال کے بعد اگر ہوگا تو یہ جائز ہو جائے گا. اچھا اب میرے اس دو طرح کا سوال قانون بنا دے تو مزاج میں جلدی ان بن کی جائے بات گا. پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دو سوال ہیں. اس پوری چیز میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ والا مزاج تو زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں تو طلاق زیر بحث ہے. آپ ساتھ چل رہے ہیں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے. آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ ساتھ چل رہے ہیں، بھائی آدھی مانگ رہے ہو ساری تمہاری ہے، آپ کے بچوں کی ہے، وہ تو ٹرانسفر ہی آپ کو ہو رہی ہے. نہیں، لیکن یہ اپلائی صرف اس صورت میں ہونا ہے جب اٹ از ناٹ ورکنگ آؤٹ. جو میٹر ہے جس سے ہم نے گفتگو شروع کی ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے بھی نہیں. وہ میٹر آیا بھی انہی دو پہ ہے جس کی میں نے آپ سے بات کی ہے. میں ابھی آ رہا ہوں میٹر سے تو نکل ہے، میٹر کو تم نے شروع میں سائیڈ پہ کر کہ دیا تو ہم اس کی either جنرل both اپلیکیشن she پہ was دیکھ رہے working ہیں. and she was claiming for her right and اس کو ہم ڈسکس نہیں کر مجھے رہے. اگر آپ اس کی مثال دینے دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر مجھے آپ بتائیے میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں جس عورت کی اور مرد کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور انتہائی قلیل سی تعداد ہے صرف نہر کے ادھر جہاں ادھر پر نہر کے ادھر ہے نہر والے پل پہ ہی بلایا ہوا ہے. تو ابھی تک تو یہ ایک خاص طرح سے ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، بہت تھوڑا سا، جس میں ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہیں، جس کے اندر میں نے آپ سے کیا کہا، میں نے آپ سے کہا وہ مزاج نہیں ہے ابھی پیدا ہوا. آپ قانون سے مزاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مزاج بن جائے گا بات کریں گے. ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کیا ہے، یہاں بڑی تعداد وہ ہے جس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. بھائی پرابلم یہ ہے کہ ایک خاتون جو گھروں میں جا کے صفائی کر رہی ہے اور اس کا میاں جو ہے وہ 22 جون کو شدید گرمی کے اندر سال کے گرم ترین دن میں مزدوری کر کے گھر پہ آ رہا ہوتا ہے، وہ دونوں تو بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. رات کو 501 لے کے آ رہا ہے، 501 لے کے آ رہا ہے، 4 بچے گھر پہ بل بلا رہے ہیں، ان کو کھانا دینا، ان کو روٹی دینی ہے. وہاں تو یہ سوال ہی زیر بحث نہیں ہے. ایک اور یہ کہ ٹیبو جائیداد ہے کہ عورتوں سے کام نہیں کروایا جائے گا. بلکہ میں نے اس کو اسی قانون کے بعد کہیں میں بیٹھا تھا، مذاق کی بات ہے، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا مذاق ہی لیں. میں نے کسی سے کہا کہ یہاں پاکستان میں تو 70-80% گھر وہ ہیں جہاں پر اگر 50% کا بٹوارا کرنا ہو تو وہ سٹا ہی آدھا آدھا کرنا پڑے گا، یعنی وہ سگریٹ ہی ہے شاید تو آدھی آدھی کرنی پڑے گی، کچھ نہیں ہے. تو وہاں پر مسائل ہی اور ہیں، ان کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے. وہاں ہم نے کوئی قانون سازی نہیں کی. ہمارا بڑا طبقہ وہ ہے. یہ والا جو طبقہ ہے، میں نے آپ سے کہا اس کے لیے زیادہ آسان کیا ہے. یہ بچی وہی ہے نا جو کام کرنے باہر جا رہی ہے، جو پڑھ لکھ گئی ہے، جو جا کے کوئی 1,00,000-2 لاکھ باہر سے تنخواہ لے رہی ہے. اس بچی کو ذہن موجود ہے، انٹلیکٹ موجود ہے، پڑھ لکھ گئی ہے، چیزیں کر لی ہیں. تو میں تو اس کو مان رہا ہوں. وہ بچی یہ کہے کہ میں شادی صرف اس آدمی سے کروں گی جو میرے ساتھ جی رہا ہے، میرے ساتھ مر رہا ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جئیں گے، ہم بچے پیدا کریں گے، ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. لیکن اگر یہ مجھے چھوڑے گا تو جو کچھ اس کے بعد میں نے بنایا اس میں سے مجھے 50% کیا 100% دے گا. اور آدمی اگری کر لیتا ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کے اندر بولنے؟ یہ تو بات بہت اچھے سے واضح ہے. میرا خیال ہے یہ اس کو مزید ہمیں ایک اور کیٹیگری آف دا پیپل آئی تھنک وی شوڈ ایڈریس دیٹ ٹو. دیٹ از ایک بہت بڑی، آپ اگر ویڈیوز میں دیکھیں، اپنی ریلز پر دیکھیں، بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہے جو اس رولنگ کو بلیسنگ سمجھتے ہیں، جو جن خواتین کو اپنے گھروں سے پیچھے سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ تمہاری لاش ہی واپس جائے گی
embedded ہے ہماری سوچوں کے اندر, ہمارے گھر کے سسٹمز کے اندر, ٹھیک ہے. سو ایک ایسی خاتون جس کے پاس پیچھے جانے کے لیے سب سے میجر بیریئر, ایک سچویشن, ایک عذاب میں رہتے ہوئے سب سے میجر بیریئر از فائنینشیل سپورٹ اور اے کک آف, اس کے لیے کیا یہ فیور کی بات نہیں ہوگی؟ اس سے میں بالکل اگری نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں اس میں فائنینشیل بیریئر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اس خاتون کا آپ نے ذکر کیا ہے جو طلاق اس لیے نہیں لیتی کہ میں اپنے فائنینسز کا کیا کروں گی, اس خاتون کے لیے یہ پاؤں کی بیڑیاں بن جائے گا قانون. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی پہلے ہی اچھا بیہیو نہیں کر رہا جس سے وہ طلاق لینا چاہتی ہے, آپ نے اس آدمی کو یہ کہا ہے کہ اب اگر تم اس کو طلاق دو گے تو تمہیں 50% جائیداد بھی دینی پڑے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کو مارے گا بھی, پیٹے گا بھی, 50% بھی نہیں دے گا, اور پھر ان سے پوچھیں آپ عدالتوں میں یہ لکھوائے گا کہ تم اپنا رائٹ سرنڈر کرو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, اور دوبارہ رائٹ کی صورت میں, کھلا کی صورت میں نہیں ہے. ہاں جی, اچھا کھلا کی صورت میں تو آپ کو اپنا حق مہر سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے, دیکھیں جس وقت آپ نے یہ قانون میں داخل کر دیا ہے, اب میں آپ کو ایک بھیانک صورت دکھانا چاہتا ہوں جو بار بار میں کہہ رہا ہوں نا 100% لکھوا لیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی آدمی آپ کو بہت مشکل ملے گا. تو اب ایک نتیجہ نکلے گا, یورپ کی طرح, ویسٹ کی طرح آپ کی بچیوں کے لیے شادی کرنا اور شوہر ڈھونڈنا عذاب ہو جائے گا. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ صرف ایک ریزن ہے یورپ میں میرا خیال ہے ان کانسیکوینسز کی طرف ہم بعد میں سن لیں. میں ایک کامنٹ اس موقع پہ ضروری ہے کہ ویسٹ میں اس سارے سٹرکچر یا خاندان یا ادارے کے کم یا آہستہ آہستہ ختم ہو جانے کی بنیادی وجہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی بے راروی ہے. میرے نزدیک وہ سیکنڈری ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح کے کچھ قوانین بنا کے اس ادارے میں آنا اور باہر جانا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم لیو ان میں رہ لیں گے, ریلیشن شپس میں رہ لیں گے, لیکن ہم ادھر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جب آپ یہ ہو سکتا ہے کہ حالات اس لاء کی وجہ سے بعد میں اس طرف چلے جائیں کہ لوگ شادیاں کرنا کم کر دیں, جو کہ ہم اس سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. چونکہ شادیاں کم ہو رہی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے بعد میں یہاں پر یہ تحریکیں بھی اٹھ جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اسی طرح کی عدالت سے اس طرح کا فیصلہ بھی ہے کہ لیو ان ریلیشن شپس جو ہیں لیگل ہو جانے چاہیے. کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ جو کہ عصمت کے اوپر بلڈ ہوتے ہیں, اس پہ بہت بڑا سوال بن جائے گا. ظاہر ہے ہم تو اپنے, یہ جو ہمارا معاشرہ یہ تو ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے نا ساتھ. ہم اگر سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں لیکن ساتھ مسلمان بھی ہیں, تو ہمیں تو دو طرح کی روایات ہیں جن کو شاہزمان اس اسلامی معاشرے میں ہمارے فرد کی تربیت کا حال یہ ہے کہ جس وقت وہ بیوی خلا مانگ لے یا مرد طلاق دینا چاہ رہا ہو تو وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ یہ خلا لے, صرف اس لیے کہ اس کو حق مہر نہ دینا پڑے, اس کو اس کے حقوق چھوڑنے پڑیں. آپ نے قانون سازی کر لی, جو کچھ عدالتوں میں جا کے الزامات اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہاں آپ لوگ بھی وکیل لوگ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے طے کر لیں, بڑوں کو ڈال کے طے کر لیں, اس گند میں نہ گھسیں. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ اگر وہ آپ آسان کر دیں اور یہ طے کر دیں, وہاں قانون سازی کریں کہ آپ خلا لے رہے ہیں, طلاق لے رہے ہیں, چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہو رہی ہیں, تو آپ یہ سرنڈر کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کرنے کی ضرورت اگر تو پوائنٹ وہی ایکسپلائٹیشن کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے بجائے یہ کہ اس طرح کے مشکل لاز مزید بنائے جائیں, بہتر یہ ہے کہ اویئرنیس ان چیزوں پہ کریٹ کی جائے جن کی وجہ سے اس طرح کی ایکسپلائٹیشن بڑھ رہی ہے. تربیت کریں. آپ دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں ایک مثال دی تھی کہ سگریٹ سے, تمباکو نوشی سے روکنے کے لیے آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, آپ بندے کو یہ بتاتے ہیں تمہیں نقصان کیا ہے, تمہیں پرابلم کیا ہے. تو یہ جس طبقے کی سنیا بہن بات کر رہی ہیں, اس کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس طبقے میں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو کما سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ اویئر کیوں نہ کیا جائے کہ نکاح کے وقت اپنے معاملات کو طے کرو, اس اگریمنٹ کو بہتر طریقے سے کرو, اپنے حقوق کو جو بعد میں تم نے اس کے لیے لڑنا ہے وہ پہلے سے طے کر لو. تو بنیادی اصول میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی بل کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں, صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کن شرائط پر اور کن حالات میں آپ کے لیے نافذ العمل ہو جائے گا. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جب آپ خاندان کے ادارے کو, یہ استوار کس چیز پر ہوتا ہے, یہ باہمی تعلق پر, رشتے پر, محبت پر, ایک دوسرے کی قربت پر استوار ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو آپ یہاں لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ دیکھیں, دو بھائیوں, باپ فوت ہو گیا, فیکٹری ہے, بھائیوں کے درمیان اتفاق رہے تو 6 بن جاتی ہیں,
اور نہ رہے تو وہ بھی برباد ہو جاتی ہے جو بنی ہوئی ہے. تو وہاں وجہ کیا ہے؟ وہاں کاروبار ہے، ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، بٹ وہاں پر محبت، پیار، یگانگت، اتفاق، یہ ہے جو اصل میں آپ کے اندر وہ بانڈ پیدا کرتا ہے اور آپ پراسپر کرتے ہیں. خدا اس کے اندر اور چیزیں آپ کے لیے شامل کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ نا اتفاقی پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سارے اگریمنٹ ختم ہو جاتے ہیں، سٹے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور ان اگریمنٹس کے نتیجے میں کبھی چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی بلکہ اور برائی کی طرف نکل جاتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اپنی ان باتوں کو بہت اچھے سے واضح کیا ہے. ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کچھ جن چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے نا، ان میں ایک پوائنٹ ہے کچھ ہمارے معاشرتی امراض. اس خاندان کے ادارے کو لے کر بھی کچھ ایسے امراض ہمارے ہاں موجود ہیں. اگر تھوڑا تھوڑا آپ ان کی طرف اشارہ دلا دیں، پھر کبھی انشاءاللہ ہم بیٹھے تو ان پہ تفصیلی گفتگو بھی ہو جائے گی. جس طرح سے انہوں نے یہ بولا کہ گاؤں میں جو خواتین ہیں وہ گھر کا پورا گھر میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں، وہ مویشیوں کی اچھی خاصی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، وہ کھیتوں میں جا رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہمارے یہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر دیکھیں، خواتین چھوٹی جابز کر رہی ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. مرد سپورٹنگ رول تو خاتون کا وہاں پر موجود ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ہی یہ میں کہتا ہوں یہ ایکسیپشنل لوگ ہیں جہاں پہ خواتین کو اس حد تک کام کی اجازت مل جاتی ہے. یہاں حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں کوئی اس حد تک چل جائے. میری بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ ان لوگوں کی زیادہ تعداد دیکھیں گے جن کے ہاں یہ بات بہت زیادہ معروف کے طور پر سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی خواتین سے کام نہیں کروائیں گے. وہ ڈاکٹر بہو چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر بہو سے کام کروانا نہیں چاہتے. اور اسی طرح سے اگر آپ چھوٹے طبقے کی طرف بھی جائیں تو ایک شخص اگر 25,000 روپے مہینے کا ان دنوں میں کما رہا ہے اور اس کے 6 بچے ہیں، وہ کبھی اپنی بیوی کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ کسی کے گھر بھی جا کر کام کرے یا کوئی اور کام بھی اگر وہ کرنا چاہے تو اس بالکل ان کی بیچارے کی اجازت نہیں زندگی میں ہوتی. تو آپ کو نقصان میں شریک ہونا پڑ جانا ہے 50-50. یہی تو میں عرض کر رہا تھا. یہ جو ہماری زندگیاں ہیں، جو لوور مڈل کلاس کی ہمارے ہاں زندگیاں ہیں، ایون مڈل کلاس بھی جو ہمارے ہاں سفید پوش آدمی ہیں، وہ بیچارہ تو بچے پڑھا کے فارغ ہو چکا ہوتا، کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہوتا. تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے قرضوں میں آپ کو کنٹریبیوشن کرنا پڑ جائے کہ بھائی میں تو اس وقت تک جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کے قرض میں ہوں، تو آپ 25 لاکھ دے کے جائیں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پرابلمیٹک جگہ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایشو ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو خواتین بہت زیادہ اس کے لیے ووکل ہوتی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں اس کو بہت بڑا عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے مہر لکھنا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں جس لمحے آپ اس کو لکھتے ہیں یار 10 لاکھ چاہیے، 15 لاکھ چاہیے، کسی کے لیے 50,000 ہوگا، اس کو ایک آپ سمجھیں شیم کے فارم میں لے لیا جاتا ہے. پیرنٹس بھی اور لڑکی والے اعتبار نہیں کر رہے. ہاں یہ تو اعتبار نہیں کر رہے، یہ تو پھر یہ سوچ رہے ہیں لگتا ہے آپ اپنی بیٹی بسانا نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی دیز کائنڈ آف تھنگز. یہ ایک بہت ہی آپ سمجھیں بہت یہ ڈیزیز ہے جو ہماری معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اب یہی چیز جب آپ کو روک دیتی ہے تو پھر وہ لڑکی بعد میں آ کے سامنے کہتی ہے چیختی ہے. یعنی کہ اس طرح کی معاشرتی امراض کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں پھر اس طرح کے فیصلے تھوڑے جسٹیفائڈ بھی نظر آنا شروع ہو آپ کو اسی کی سکتے مثال ہیں کہ یار اتنی زیادہ جہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو آپ کے لیگل رائٹس ہی نہیں مل رہے، وہاں پر اگر اس طرح سے کوئی رستہ نکالا جا رہا ہے تو کیوں نہ نکالا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی مثال کو لیں جو انہوں نے بھی آپ کو دی ہے. ہمارے ہاں ہماری جو انسانی تربیت میں خامیاں ہیں اس کو موضوع بنائیں. آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپ شادی کر رہے ہیں، جس وقت آپ بیٹے ہیں، جس وقت آپ بیٹی ہیں، جس وقت آپ بیوی ہیں، اس وقت آپ کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. ہم نے انسانی تربیت پہ کام ہی کوئی نہیں کیا. یہ ابھی انہوں نے کہا حق مہر. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، میرے والد کے پاس آتے ہیں، بے شمار کیسز آتے ہیں. یعنی زیادہ لکھوا لیا ہے تو اب ناک میں دم کیا ہوا ہے. وہی باپ یا وہی بیٹی جس نے زیادہ حق مہر لکھوا لیا تھا وہ لکھ کر دیتے ہیں مجبوراً اس جانور سے، اپنی اس مجرم سے جان چھڑوانے کے لیے کہ ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں، میری بیٹی کو چھوڑ دو. جب آپ وہ کم لکھوا لیتے ہیں تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ انسانی معاشروں میں سب سے بڑا مسئلہ انسان ہوتا ہے. آپ کو قانون کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر آپ کے ہاں اچھے لوگوں کی تعداد 70-80% ہو جائے، یہ 30-70-70-30 کی ریشو الٹ جائے تو آپ دیکھیں آپ کو یہ ضرورت نہیں پیش آئے گی. پھر آپ تھوڑا قانون بنائیں گے، زیادہ لوگوں کو پراسپر کر رہے ہوں گے. میں جو ابھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو قانون کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے تو آپ اپنی بچیوں کو اویئرنیس دیں. ان کو یہ بتائیں کہ بیٹے اس وقت اٹک جانا زیادہ بہتر ہے کہ میں شادی اس سے کروں گی جو میری یہ شرائط مانے گا تو میں یہاں پہ جاؤں گی، وہاں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں روئیں. یہ اگریمنٹ جو ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو آخری درجے میں سپورٹ فراہم کرنی چاہیے. وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ خاندان بنا دیتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں، آگے زندگی چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں سپورٹ دیں. دوسرا یہ کہ یہ جو اویئرنیس ہے، یہ جو ابھی ثنیہ صاحبہ نے بھی اور بینظیر صاحبہ نے بھی کہا، میں تو اسی طبقے کی بات کر رہا ہوں.
آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کے اس معاشرے کے لحاظ سے مجھے بتائیں، غربت کا عالم یہ ہے شاہزمان کہ وہ عورت جو 4 بچے پیدا کر چکی ہے، جس کا شوہر جو ہے وہ اس سے بھی کام کروا رہا ہے، وہ گھروں میں جا کے صفائیاں کر رہی ہے، خود وہ نشہ کر رہا ہے، وہ عورت کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر چھوڑ کے چلی گئی تھی تو نہ ادھر سے کچھ ملنا ہے نہ ادھر سے کچھ ملنا ہے، تو یہاں کم از کم میرے بچے تو پل رہے ہیں۔ اس عورت کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مجھے 50% دو، اس کے پاس ہے کیا جس کو وہ دے گا؟ آپ کے پاس 70-80% لوگ ہوئے ہیں، تو آپ ادھر پہلے معاشرہ بہتر کریں، ان کے حالات بہتر کریں، ان کو یہ بتائیں کہ اس کے لیے سپورٹ موجود ہے۔ ایک اور بات، آپ کے ہاں کیا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر چھوڑ دے اس سے آگے شادی کوئی نہیں کرتا؟ اس کو بہتر کریں۔ ہم جس معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہونے کے ناطے وہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں تھا، عدت کے اگلے دن خود جا کے خاتون کہہ سکتی ہیں کہ میں شادی بالکل کر رہا شادی ہوں۔ کر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ٹیبو بنا لیا ہے کہ یہ خاتون طلاق یافتہ ہے، اس سے شادی نہیں کرنی کی ہو سکتی، تو ادھر بہتری کریں، وہاں بہتری کریں تو خواتین کے اندر خود بخود یہ سپورٹس۔ ہمارا خاندانی معاشرہ کہاں سے سپورٹ دے رہا ہے؟ وہ یہ کہ ایک عورت نے، ایک آدمی جس نے جرم کیا ہے، جس نے مارا ہے، جس نے پیٹا ہے، اس نے یعنی خدا کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اس نے انسانی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اس نے انسانیت کو بھی رون دیا ہے، اس آدمی سے اس لیے جان نہیں چھڑا پا رہی کہ مجھ سے آگے شادی کوئی نہیں کرے گا، تو اس کو 50% چاہیے یا آگے شادی کو الاؤ کریں، آپ بہتر کریں، آپ ان ماؤں کو سمجھائیں۔ وہی عورت ہے جو ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کسی کی یعنی طلاق یافتہ عورت کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہے؟ جس معاشرے کو میں جانتا ہوں اور جو معاشرہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے بنانا چاہتے تھے، وہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو ٹیبو کیوں بنایا؟ آپ تو اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، آپ اس کو اوپن کریں، تو اب جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کے لیے یہ مسئلہ رہ جائے گا کہ میرے پاس فائنینشیل سپورٹ ہونی چاہیے، وہ اگلی فائنینشیل سپورٹ اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو ہمارے اس نظام کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محبت پر کھڑے ہیں، ہم یگانگت پر کھڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہیں اور ہم اس کو چلانے کی کوشش میں کھڑے ہیں۔ یہ جب یہاں سے معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں نہیں بھی چلے گا، پرابلم آ جائے گا، تو میں کہتا ہوں اس میں اویئرنیس دیں، اس کے اندر قانون میں بہتری کریں، پہلے سے آپ یہ بتائیں کہ اس قانون کے اندر جو موجود اگریمنٹ ہے اس میں کیا بہتریاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے جو بعد کے نتائج ہیں، یعنی طلاق ہو جانے کے بعد کے جو آپ نے ٹیبوز بنائے ہیں، جن کے اندر مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہاں پر ہیلپ کریں تاکہ خواتین ایک جگہ سے، ایک مجرم کے گھر سے نکلیں تو دوسرے گھر میں جا کے بس سکیں، ان کو بسانے کی طرف لے کے جائیں۔ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو چوکوں چوراہوں کے اوپر بالکل ویسٹ کی طرح خواتین کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، پھر آپ کو لیو ان ریلیشن شپس کے اندر جانا پڑے گا اور پھر آپ یوز ہوں گے اور پھینک دیے جائیں گے۔ چلیں جی، بات بہت اچھے سے واضح ہو گئی اور بہت سارے کویسچنز اور بھی ہیں، اور میں تو دیکھ رہا تھا کہ ہم فیملی سٹرکچر پہ گفتگو کر رہے تھے تو اب سوشل سٹرکچر پہ چلے گئے۔ تو ہمارے جو معاشرتی امراض ہیں، جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے، وہ فیملی سٹرکچر سے کہیں زیادہ براڈر ایک ٹاپک ہے، تو کیسے دن وقت نکالیں گے کہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ ہماری یہ اس طرح کی گفتگو کچھ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جس میں مخصوص لوگ ہی آ کر بیٹھیں اور وہ بات کریں۔ آپ میں سے جو چاہیں کہ وہ اس پہ کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھتے ہیں، کسی بات سے ایگری نہیں کرتے، یا وہ کوئی کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فورم اس کے لیے حاضر ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے آپ کے لیے اس طرح کی گفتگو لے کر آتے رہیں گے، اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچے اور آپ بھی کسی دن ہمیں اس طرح سے یہاں پر جوائن کریں۔ بہت شکریہ۔